Hello everyone, Assalamu alaikum, बखैर आगले and welcome to another exciting episode of ATV Lounge। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लाउंज में अपने साथ एक पर्सनैलिटी बिठाते हैं, उनके साथ हम गपशप करते हैं और जानते हैं कि वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी में क्या काम कर रहे हैं, अपना प्रोफेशन कैसे संभाल रहे हैं, अपना लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन कर रहे हैं। आज जो शख्सियत हमने मधु की हैं, जिनको हमने अपने लाउंज में इनवाइट किया है, वैसे तो वो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं और तारुफ के भी मोहताज नहीं हैं, क्योंकि पुलिस के लिए उन्होंने जितना काम किया है, मेरे ख़्याल से हार्डली कोई होगा जिसने इतना काम किया होगा। अगर पुलिस के लिए कोई किताब लिखी जाए तो हुस्न कारकर्दगी में पहला नंबर उन्हीं का होगा। सो मेरा ख़्याल है कि बजाय मैं आप लोगों को इतना वेट करवाऊँ और उनकी तारीफ़ें और करूँ, सीधा उनके पास लिए चलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुल्तान आज़म तैमूरी साहब। जी वालेकुम सलाम। खुश आमदीद सर। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? खैरियत? अल्लाह का शुक्र जी, अल्लाह का शुक्र। सर का ताल्लुक़ जो है वो पुलिस से है, पाकिस्तान पुलिस सर्विस से, और सर रिसेंटली रिटायर हुए हैं। मैं सबसे पहला सवाल जो सर से करना चाहूँगी वो ये है कि सर थ्रू आउट आपने सर्विसेज दी हैं, पाकिस्तान के लिए इतना काम किया, पुलिस के लिए इतना काम किया, अचानक से रिटायरमेंट के बाद कैसा फील कर रहे हैं आप? पहला सवाल मैं ये करना चाहूँगी। रिटायरमेंट के बाद मैं इतना अच्छा फील कर रहा हूँ कि मैं सोच नहीं सकता। मैं पहले आमतौर पे हमारे पाकिस्तान में लोग बहुत डरे हुए होते हैं कि रिटायर होंगे तो उसके बाद जो है वो बिल्कुल फारिग हो जाएंगे और कुछ नहीं करेंगे कर सकेंगे और कोई बिल्कुल बेकार मतलब उनकी पोजीशन हो जाएगी। लेकिन मैं अपने आप को इतना अच्छा महसूस कर रहा हूँ रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अब मैं ज़्यादा करामत हो सकता हूँ। अच्छा। और मैं ज़्यादा काम कर सकता हूँ और फ्रीली काम कर सकता हूँ बहुत ज़्यादा। और दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है फ्रीडम। सबसे बड़ी क्या आपको कोई टाइम नहीं है, किस वक्त उठें, किस वक्त आप जो मर्ज़ी करें, किसी से क्या बात करें, कहीं चले जाएं। ये मतलब जो फ्रीडम है, ये मुझे रिटायरमेंट के बाद में इतना अच्छा महसूस हो रहा है कि मैं आपको क्या बता नहीं सकता। सीरियसली। अदरवाइज सर ऐसा होता है, मतलब ऐसा होता ही है यूजुअली, जो सुनने में आता है कि आफ्टर रिटायरमेंट चाहे मर्द हो या औरत, वो थोड़ा सा डिप्रेशन में चले जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि थ्रू आउट लाइफ उन्होंने इतना काम किया होता है कि उसके बाद उन्हें लगता है कि अब कुछ काम ही नहीं है करने को। एम आई राइट सर? बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम असल में हमारे मुल्क में ऐसा बहुत ज़्यादा है, हमारे ख़ास तौर पे इंडो पाक में, और यहाँ के जो लोग जब रिटायर होते हैं तो एक डिप्रेशन उनके ऊपर तारी हो जाता है और वो समझते हैं, क्योंकि हम लोग अपनी जॉब के साथ अपने आप को बहुत ज़्यादा एसोसिएट कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा आइडेंटिफाई करते हैं अपने जॉब के साथ। तो ये जो है रिटायरमेंट जो है एक नया फेज़ ऑफ लाइफ है और इसको एक नया फेज़ लेना चाहिए। और आप समझे, मैं समझता हूँ मैं दोबारा बॉर्न हो गया हूँ, दोबारा एक नया लाइफ मेरी स्टार्ट हो गई है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये एक नई लाइफ होती है। और बाहर मुल्कों में, यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर वो तो इतना खुश होते हैं। मेरा एक साथी अभी रिटायर हुआ है अमेरिका में, वो पिछले 2 हफ्ते से तो वो पार्टीज़ ही कर रहे हैं कि यार मैं उसकी फैमिली, और वो इतने खुश हैं यार ये रिटायर हो गए। तो अब ये कि मैं समझता हूँ कि रिटायर होना एक तो ऑनर की बात है कि आप बाइज़्ज़त एक आपने नौकरी की, उसके बाद आप चले गए वहाँ से। दूसरा ये कि अब रिटायरमेंट के बाद अपने आप को फारिग नहीं, अपने आप को और ऐसे बहुत सी चीज़ें जो मैं कभी नहीं कर सका, अब मैं वो करूँगा। तो बहुत अच्छी बात हो गई। अच्छा, अब हम चले जाते हैं ज़रा बिल्कुल पीछे, आपके चाइल्डहुड में चले जाते हैं। अब हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ वहाँ से करेंगे जो आप छोटे से थे। अब आपकी वो मेमोरी, सबसे शरारती मेमोरी आपकी कौन सी है? असल में ये मैं हमेशा इंटरव्यूज़ में बताता हूँ, मैं शायद काफ़ी दफ़ा शायद रिपीट कर दिया, लेकिन ये कि ये बताना बहुत लाजमी है कि मैं शुरू में अपनी लाइफ के मैं इतना अच्छा नहीं था पढ़ाई में। अच्छा। मैं बिल्कुल नालायक तरीन मतलब स्टूडेंट माना जाता है। जो लास्ट पोजीशन होती है वो मेरी आती थी, ये क्लास 8 तक। और मैं बहुत ज़्यादा जो है क्योंकि मैं स्लो था बहुत ज़्यादा, मैं पढ़ाई के अंदर इतना ज़्यादा फास्ट नहीं था, पता नहीं क्या। अच्छा, और घर वालों ने मुझे बिल्कुल मेंटली रिटार्डेड डिक्लेयर कर दिया था मुझे ऐसा कि ये जो है ना, ये जो बिल्कुल ये आगे पढ़ ही नहीं सकता। तो ये जो है मैंने बाद में अपने आप को क्लास 8 के बाद और फिर आप शरारती हुए क्लास 8 के बाद? असल में शरारती पहले थे। तो क्लास 8 के बाद जो है मैं वालिदैन की हिदायत और उनके इतने तानों और सारा कुछ मिलू के मैं अपने आप को मैंने उसके बाद अपने आप को बदला और मैंने अपनी जो वीकनेस थी ना उसको मैंने चेंज किया अपनी स्ट्रेंथ के अंदर। अपनी कमज़ोरी को मैंने अपनी ताकत के अंदर चेंज करने की कोशिश की और वो मैंने इस तरह की वो मेहनत सीखी मैंने। मेरे बहन भाई जो थे वो बहुत फास्ट थे पढ़ाई में, वो आधे घंटे के अंदर जो चीज़ पढ़ते थे मुझे 4 घंटे लगते थे। तो मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, मैं 4 नहीं मैं 8 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन ये कि मैंने हर हालत में एक्सेल करना है
اور پھر میں نے کلاس 8 کے بعد میں نے سورج کی کرن نہیں دیکھی. میں نے بس دن اور رات جو ہے بس پڑھائی کی, بس کمرے میں بند کر لیا اپنے آپ کو. اور پھر میں نے میٹرک, پھر ایف ایس سی, اور اس کے بعد پھر میں ایف ایس سی کے بعد میں میڈیکل کالج میں چلا گیا, ایز اے ڈاکٹر بنا. پھر میں نے میڈیسن کی. یہ سارے تھرو آؤٹ میں نے کچھ اور کام کیا ہی نہیں سوائے پڑھائی کے. اور اس کے بعد پھر میڈیسن جب میں نے کی تو اس کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ میں سائیکیٹرسٹ بننا چاہتا تھا. میں ابھی بھی سائیکیٹرسٹ بننا چاہتا ہوں, لوگوں کو نفسیاتی مسائل اور پرابلمز میں حل کر. لیکن اس زمانے میں سائیکیٹرسٹ کی پاکستان میں کوئی ویلیو ہی نہیں تھی. تو پھر میں نے سوچا کہ میں اپنا جو ہے نا, اور پھر میں نے اپنے پیرنٹس کو کہا کہ مجھے باہر بھیج دیں. ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں مجھے باہر بھجوا سکیں. پھر میں نے کہا پاکستان میں رہنا ہے تو سول سروس کا میں ایگزام دیتا ہوں. اس زمانے میں بڑا ٹرینڈ تھا, تو میں نے ایک سول سروس کا ایگزام دے دیا, اور اللہ کا شکر ہے میں پولیس سروس سے پاکستان میں آیا. اور پھر میرے جو ہے پڑھائی کا کام ختم ہوا. لیکن یہ کہ میرے یہ جو ہے یہ اسٹرگل جو ہے بہت زیادہ رہی ہے, اور وہ میں نے صرف اس وجہ سے کی کہ میں سمجھتا تھا کہ میں اگر سلو ہوں تو میں نے زیادہ محنت کرنی ہے. سر, جو آپ نے یہ ایک جملہ ابھی کچھ دیر پہلے ادا کیا نا, جہاں کہ میں نے اپنی کمزوری کو ہی اپنی اسٹرینتھ بنا لیا, یہ ایک بہت بڑا لیسن ہے ہمارے دیکھنے والوں کے لیے اس وقت جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں, کہ آپ نے کس طرح سے اپنی ہی ویکنیس, ادروائز ویکنیس کو لے کے لوگ وکٹم کارڈ پلے کرنے لگ جاتے ہیں. میں تو ایسا ہوں, میں تو ویسی ہوں, میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتی ہوں. لیکن آپ نے اسی پوائنٹ کو پکڑ لیا. یہ تو آپ کی بڑی پازیٹیو چیز ہے, آپ نے اسی کو جو ہے وہ کیا. لیکن میں پھر بھی اپنے سوال پہ وہیں آؤں گی. شرارتی میموری, آپ نے خود کہا نا بہت شرارتی تھے. کوئی ایک ایسی شرارت جو امی ابو نے کہا ہو کہ بس یہ تو بس ناک میں دم کر کے رکھ دیا اس بندے نے, اس کو میں کیسے سمجھاؤں, مطلب کوئی ایسی چیز؟ شرارتی ہم بہت زیادہ تھے, اور ہم 3 بھائی تھے اور 1 بہن تھی. تو ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتا, سب سے پہلی رات ہماری کوشش ہوتی تھی کہ اس کو بھوت بن کے جو ہے نا اس کو اتنا ڈرائیں کہ وہ کمرے سے باہر نکل آئے. تو یہ کہ یہ ہم لوگ, اور اس قسم کے ہم لوگ بچپن میں بہت زیادہ شرارتی تھے. اور پھر ہم نے مختلف قسم کے جانور پالنے شروع کر دیے. میں نے 4 سانپ, 3 بندر, 1 الو, اس طرح جو ہے نا چمگادڑے, مطلب یہ اس قسم کے اتنے خطرناک جانور کیوں پالے سر آپ نے؟ بس بچپن اتنا شوق تھا بس. تو بہت زیادہ شرارتی تھے. ابا نے بلکہ گھر سے نکال دیا جب ہم نے سانپ لے کر آئے میں, تو ابا نے جو ہے نا وہ گھر سے مجھے اور سانپ کو دونوں کو پھر سانپوں کو پھر ہم اپنے اسکول لے گئے. اسکول میں پھر ہم نے وہاں پر اسکول کے اندر اپنے جو بایولوجی کی لیب ہے وہاں پر رکھا. پھر وہاں سے وہ فرار ہو گئے, وہ صاحب جو ہے وہ پورے اسکول میں نکل آئے. اسکول کے اندر ایک تہلکہ مچ گیا. تو مطلب شرارت تو بہت زیادہ تھی. بس ابھی تو کچھ نہیں لے کے آیا نا, سانپ یا کوبرے بتا دیں آپ ہمیں. تو وہ تو میں تو بہتر یہ اس کو نہیں ڈسکس کریں, کہ بہت زیادہ تھے وہ تو. اچھا, تو آپ کو شوق تھا اس قسم کی چیزیں پالنے کا, خطرناک؟ ہاں جی, میں اصل میں ان کو اسٹڈی بھی کرنا چاہتا تھا. مختلف جانوروں کو میں ایز اے اسٹڈی بھی میں کرنا چاہتا تھا, ان کے عادات. اور پھر میں نے مختلف مضمون بھی لکھتا تھا ان کے اوپر. میں سانپوں کی دنیا میں نے ایک مضمون لکھا بچپن میں, جس میں نے سانپوں کے بارے میں ان کی کس طرح رہتے ہیں, کس طرح ان کے, کیونکہ میرے جو میل سانپ تھا ایک سینتوس اس کا نام تھا, تو میں اس کے لیے ایک فیمیل سانپ سپنی لے کر آیا تاکہ ان کی شادی ہو جائے آپس میں. تو میں اچھادھاری ناگ تو نہیں تھے, اچھادھاری ناگ, اس کا نام ایتھلنڈا تھا. تو پھر میں ان کو اسٹڈی کرتا تھا. تو پھر میں نے ان کو کافی زیادہ اسٹڈی کیا. اور لیکن یہ کہ بس وہ لیکن شرارت کا بھی پہلو اس میں کافی تھا. میرے خیال سے آپ کی جو پرسنالٹی ہے نا وہ کیوریس ہے, آپ نا ہر چیز کے بارے میں جاننا کہ کیسا ہے وہ کیسا ہے. سو یہ سب کرتے کرتے پولیس میں جانے کا اتفاق کیسا ہوا, کہ آپ وہ کیا مومنٹ تھا, یا وہ کیا تھاٹ تھی, یا کیا سوچ تھی کہ آپ نے سوچا مجھے پولیس میں جانا چاہیے؟ وہ کیوریوسٹی CID والی وہ ساری چیزیں تھیں شاید, یا کیا؟ ہاں, پولیس کا جو تھا نا, جب میں میڈیسن پڑھ رہا تھا نا, اس وقت میں نے محسوس کیا یہ میڈیسن میرے بس کی نہیں ہے. مطلب مجھے تو اس کے, اور وہ اتنی زیادہ تو ٹف تھا, اس کی پڑھائی اتنی زیادہ سخت تھی. اور ہوا یہ کہ میں کبھی فیل نہیں ہوا تھا زندگی میں. میرا ہمیشہ پڑھے 8th کے بعد, کلاس 8 سے پہلے پوسٹ کلاس 8 سے پہلے کچھ ہو چکی ہے. تو میں جو فائنل ایئر میں پہنچا MBBS کے, تو اس میں فیل ہو گیا سرجری کے اندر, جو کہ میرے لیے بہت بڑا شوق تھا, جو میں کبھی زندگی میں فیل کبھی نہیں ہوا تھا. اور میں نے بس اسی وقت ڈیسائیڈ کیا میں نے میڈیسن میں نے نہیں کرنی, میں نے کسی اور کچھ اور کرنا ہے. ایک تو یہ ریزن تھا. دوسرا میں سول سروس, میرے فادر سول سروینٹ تھے,
पुलिस में नहीं थे, वो DMG में थे। DMG वाले जो है ना वो पुलिस वालों को उतना ख़ास उतना अच्छा नहीं समझते, लेकिन ये है कि वो मेरे फादर जो है ना वो मुझे कभी भी अप्रूव नहीं करते थे मेरा पुलिस में मतलब जाना, या इसको पुलिस की सर्विस को इतना ज़्यादा लाइक नहीं करते थे। लेकिन ये फिर भी मैंने जब मुझे लगता था कि पाकिस्तान में समहाउ मैं पुलिस में रह के ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, मेरा पता ख्याल था, क्योंकि पुलिस यहाँ का पुलिस काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है यहाँ पर, और यहाँ पर पुलिस काफ़ी ज़्यादा काम कर सकती है अगर चाहे तो मैं फिर जो है जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो मैंने ये ज़हन में नहीं रखा था कि मैंने पुलिस मैंने काफ़ी नीचे रखी हुई थी, लेकिन वो इत्तेफाक से जो मेरिट मेरा आया वो पुलिस का आया, तो बस जब पुलिस आया तो फिर मैंने अपना ज्वाइन कर लिया उसको। जब आपका पुलिस में हुआ, आपने कहा कि आपके जो फादर हैं वो ज़्यादा लाइक नहीं करते थे, उनका रिस्पांस कैसा था? वो तो कहते हैं मैं आग कर दूंगा पुलिस ज्वाइन की तो मैंने मैं अभी तक जो है वालिद साहब के सामने वर्दी पहन के नहीं जाता था, क्योंकि मुझे पता जब उनके सामने जाऊंगा ना तो वो ज़रूर कोई ना कोई रिमार्क ऐसा देंगे कि जो मुझे जो है ना, क्योंकि वो कहते उनका ये ख्याल था कि एक तो मेरी पर्सनैलिटी पुलिस वाली नहीं है, मेरी जो है ना एक मुझे मुझे डॉक्टर ही रहना चाहिए था, मैं एज ए मेडिकल डॉक्टर ज़्यादा बेहतर। दूसरा एक उनका ये ख्याल था कि पाकिस्तान के अंदर पुलिस सर्विस जो है वो इतनी ज़्यादा लाइक नहीं की जाती, और उसके अंदर मैं हमारा ख़ानदान के अंदर कोई भी पुलिस में नहीं था, पहला आदमी आएगा जो, तो लेकिन ये कि मैंने प्रूव किया अपने। अच्छा, फिर मेरे फादर ने कहा था कि ये सक्सेसफुल नहीं होगा पुलिस में, उनका उन्होंने ना ये उनका एक ख्याल था, लेकिन मैंने पुलिस में रह के सक्सेस हासिल की, उसी माशरे के अंदर रह के, उसी मसले के अंदर पुलिस के इमेज को मैंने बेहतर किया, और पुलिस के अंदर जो सक्सेस को जो आम तौर पर लोग समझते हैं सक्सेस, जिसको मैं नहीं समझता लेकिन लोग समझते हैं अच्छी पोजीशन है ये वो, मैंने सारी वो हासिल की, और अल्लाह ताला का शुक्र है मैं बड़ा सेटिस्फाइड हूँ। चलिए, अच्छी बात है माशाल्लाह। अब ये बताइए कि आपको खाने पीने का शौक़ कितना है? क्या कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ कि मैं खुद बनाता हूँ, हट जाओ बस आज का खाना तो जो है वो मैं ही बनाने वाला हूँ, कोई नहीं आएगा किचन में, कुछ इस किस्म का कोई इत्तेफाक हुआ? खाने का असल में मैं जब अभी UN में था, अभी बाहर से मैं आ रहा हूँ, तो वहाँ पर खाना तो खुद बनाना पड़ता है, वहाँ पर तो कोई होता नहीं, कुक वगैरह तो होते नहीं वहाँ, तो आपको खुद करना पड़ता था, तो मैं खुद ही करता था। लेकिन मुझे वहाँ रह के महसूस हुआ कि पाकिस्तानी खानों की मुझे बड़ी कदर आई। फर्स्ट टाइम मुझे पाकिस्तानी खाना जो है ना, मुझे वहाँ पर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे पाकिस्तान जाके कुछ दाल खानी चाहिए, नहारी खानी चाहिए। टेस्ट वर्ड्स भी तो आपके वैसे ही हो जाते हैं ना, कि बचपन से आपने यही सारे स्पाइसेस खाए होते हैं। मैंने बड़ा मिस किया पाकिस्तानी खाने को वहाँ पर, मैंने कोशिश की बनाने की, वहाँ पर बहुत अच्छा तो नहीं बना, लेकिन मैंने कोशिश की। याद आई होगी अम्मी के खानों की, घर के खाने की, दाल चावल की जो एक खुशबू और जो वो एहसास होता है जब दाल चावल आते हैं तो मुंह में पानी आ जाता है। हालांकि बिल्कुल प्लेन सी एक डिश है, लेकिन मेरे ख्याल से कौन होगा जिसको दाल चावल पसंद नहीं होंगे, स्पेशली जो बाहर लोग होते हैं। बिल्कुल। और इसके अलावा चाइनीज़ या कौन सा खाना पसंद करते हैं? मुझे ज़्यादा ये पाकिस्तान, मुझे असल में नहारी बहुत पसंद है, और जो है हलीम नहारी, हमारे जो ट्रेडिशनल फूड, हाँ मुझे ज़्यादा वो अच्छी लगती है। लेकिन ये कि मैं अंग्रेज़ी खाने भी खा लेता हूँ, स्टेक्स वगैरह, लेकिन ज़्यादातर आपको नहारी, पाए, हाँ मुझे जो चटपटी चीज़ें हैं ना, चीज़ें जो हैं, हाँ जी, वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। सर, आपने ट्रैफिक में माशाल्लाह बहुत काम किया। इनफैक्ट ट्रैफिक पुलिस का या इस्लामाबाद पुलिस का या ओवरऑल पुलिस का जो एक कॉन्सेप्ट होता है एक हमारे जहनों में, वो टोटली चेंज कर दिया। मतलब आपका बेतहाशा कंट्रीब्यूशन रहा है, और स्पेशली जब उस पर आ जाती है बात मीडिया साइड पे, मैंने सुना बड़े गाने शाने बनाए आपने और काफ़ी काम किया, तो उस हवाले से थोड़ा सा जानना चाहूँगी। जी, पहले हम ट्रैफिक से स्टार्ट करते हैं। ट्रैफिक जो 2005 के अंदर उस ज़माने के जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनको वो चाहते थे कि इस्लामाबाद के अंदर एक ऐसी मॉडल ट्रैफिक पुलिस बनाई जाए जो कि करप्शन फ्री हो और सर्विस ओरिएंटेड हो, पीपल फ्रेंडली हो, और बहुत प्रोफेशनल हो, और उसको लोग रिस्पेक्ट करें, और जो है तो वो जो है ऐसी पुलिस जो है उन्होंने हम सबको बुलाया, हमारे सीनियर्स भी वहाँ पर मौजूद थे, और उन्होंने कहा कि भी मैं क्या करूँ, किस तरीके से ऐसे बनाएं। तो उन्होंने हम लोगों ने उनको कुछ एडवाइसेस दी, उनको बताया कि भी आप जो जिस तरह मोटर भी पुलिस उस वक्त बनी हुई थी, तो हमने कहा इस तरह की उनको डबल सैलरीज उनकी कर दें, उनको 8 आवर्स शिफ्ट कर दें, उनकी आप उनको मैनेजेबल स्पैन ऑफ कंट्रोल, एक अफसर के नीचे कम अफसर हों ताकि उनको कंट्रोल अच्छी तरह कर सके, उनको अच्छे उनकी लिविंग कंडीशंस, वर्किंग कंडीशंस को बेहतर कर दें, ऑफिसर बेस्ड कर दें। तो वो उनको जब काफ़ी हमने एडवाइसेस दी और वो सब मान गए, और उनका मैं सारों को इम्प्लीमेंट करता हूँ यहाँ पर, जो मैंने मोटर वेग से, बल्कि उससे भी ज़्यादा इस्लामाबाद पुलिस के अंदर हम इम्प्लीमेंट करेंगे, और मैं उसका पहला सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बना। तो हम लोगों ने उसको यहाँ पर स्टार्ट किया, और मुझे इतनी खुशी होती है कि लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। हमने असल में लोगों से मिल के किया इसको,
جو اسلام آباد کے سٹیزنز تھے اور میڈیا تھا، میں نے ان سب کو بتایا. میں نے کہا دیکھیں اگر ہم کوئی غلط کام کریں آپ ضرور اس کو آپ ہائی لائٹ کریں، لیکن اچھی چیز کو آپ جو ہے ضرور بتائیں، لوگوں کو مینشن کریں، لوگوں کو بتائیں، اور مینلی اویئرنیس کے پوائنٹ آف ویو سے. تو ہم نے سب نے مل کے ایز اے ٹیم، جو میڈیا تھا میں نے اس کو ایز اے اپنا ٹیم کا ممبر سمجھا، وہ اور عوام کے ساتھ مل کے ہم نے اس کو امپلیمنٹ کیا. آپ کو پتہ ہے اسلام آباد ٹریفک پولیس جو ہے ایک ماڈل آف ایکسلنس مانی جاتی ہے جو لا انفورسمنٹ کے اندر. اس کی ابھی بھی اتنی رسپیکٹ ہے، بالکل کرپشن فری ہے. پہلے یہی ٹریفک پولیس تھی، پہلے کرپشن کا گڑھ ہوتی تھی یہی ہماری جیسے. لیکن اس کے بعد اب جو ہے اب اس کو کوئی اب برائب نہیں دے سکتا اسلام آباد ٹریفک پولیس کے آفیسر کو. آپ دیں گے آپ کو اندر کر دے گا وہ. تو یہ جو ہے مطلب اتنا اچھا اس کو پھر ہم نے اس کو ان کو کہا کہ اپنے پیپل فرینڈ عوام دوست ہونا ہے، اپنے ہیرو بننا. ایک سوسائٹی کے اندر ایک پولیس افسر کو ہیرو ہونا چاہیے، کیونکہ دیکھیں نا ہم اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی کوالٹیز کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، لوگوں کی جان کی، مال کی، عزت کی حفاظت کرتے ہیں. تو ایسا جو کوالٹیز خدا کی کوالٹیز ہوں جس کو ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں، ایسے بندے کو تو ہیرو ہونا چاہیے سوسائٹی کے اندر. تو ہم نے ان کو بتایا کہ بھی آپ کو ایز اے ہیرو اسلام آباد کے اندر ہیرو ہونا چاہیے، اسلام آباد پورے ملک میں بلکہ. تو پھر ہم نے یہ چیز اور اللہ کا شکر ہے کہ جو اسلام آباد ٹریفک پولیس کے آفیسرز تھے وہ ایز اے ہیرو مانے جاتے تھے اسلام آباد کے اندر، اور اب بھی مانے جاتے ہیں. تو یہ ہے کہ یہ بڑا کامیاب ہوا، اور میں سمجھتا ہوں اس کے اندر میڈیا کا بہت بڑا رول تھا. میں ان کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں ابھی بھی. اسی طرح میں عوام کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں برداشت کیا، کیونکہ ہم نے وہاں پر جو سب سے مشکل چیز تھی اس کے اندر تھی وہ ایکول اپلیکیشن آف لا تھی، قانون کو برابر اپلائی کرنا. پرائم منسٹر صاحب چاہتے تھے کہ قانون کو برابر اپلائی کریں. ہم نے کہا جی مطلب ہم بالکل کریں گے، اور ہم نے اس کو کیا. تب پھر ہم نے کسی کو تمیز نہیں رکھی، کسی بڑی گاڑی کی یا چھوٹی گاڑی کی، یا کسی بڑے افسر کی یا چھوٹے کوئی عام آدمی کی، ہم نے کوئی تمیز نہیں تھی اس کے اندر. جو روڈ یوزر ہے کوئی غلطی کرے گا، وائلیشن کرے گا، تو اس کے خلاف اس کو ہم نے ٹکٹ دینا ہے. اور اس میں ہم نے ایکول اپلیکیشن آف لا. تو یہ جو تھی نا یہ ذرا مشکل تھا، لیکن اس میں بھی لوگوں نے ہم سے تعاون کیا. میں ابھی بھی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایکول اپلیکیشن آف لا کو، کیونکہ کوئی ملک آگے نہیں بڑھ سکتا جہاں پر ایکول اپلیکیشن آف لا نہ ہو، جہاں پر قانون برابر اپلائی نہ ہوتا ہو نا سب کے اوپر، کبھی وہ ملک آگے نہیں ہو سکتا. ہم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس کی بنیاد ڈالی، اور بڑا اور بہت اچھا یہ جو ماڈل ہے اسلام آباد میں سکسیزفل رہا. یہ تو بہت اچھی بات ہے. اور سر میں آپ کو بتاؤں، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میرا ایک لائیو شو تھا اور میں ٹریفک میں پھنس گئی، اور وہ بالکل فیو منٹس رہ گئے تھے اور مجھے لائیو جانا تھا، اور کافی دیر ہوتا ہے نا ٹریفک اسٹک ہو جاتا ہے، بہت دیر تک آپ نہیں وہ کر پاتے. سو وہاں پر ایک ٹریفک پولیس والے صاحب جو تھے وہ کھڑے ہوئے تھے. میں نے ان کو اشارے سے بلایا اور میں نے ان سے کہا، میں نے کہا سر میرا لائیو شو ہے. کہتے ہیں آپ کیا کرتی ہیں؟ میں نے کہا میں اسٹیٹ کے چینل کے ساتھ ہوں اور میرا لائیو شو ہے. تو انہوں نے مجھ سے کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ یقین جانیے ودن 2 منٹس جیسے ایمبولینس کے لیے راستہ بنواتے ہیں، انہوں نے میرے لیے راستہ بنوایا اور مجھے وہاں سے جانے دیا. اور مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ دیکھیں مطلب یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کا پتہ چلتا ہے. اور اسی طریقے سے ایک مرتبہ ڈیورنگ کووڈ جب ہمیں ماسک اور وہ سب چیزوں کی بہت کہا گیا تھا کہ جی ماسک آپ کے ہونے چاہیے سب. سو میں گزر رہی تھی، انہوں نے مجھے بہت آرام سے روکا اور انہوں نے کہا، میرا ماسک تھا مگر وہ پرس میں تھا کیونکہ مجھے تھوڑا سا سانس لینے میں مسئلہ ہو جاتا ہے اگر زیادہ دیر میں ماسک لگاؤں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کا بہت کیسی ہیں آپ میڈم، ٹھیک ہیں؟ میرے حال احوال پوچھ کے بچے گھر باہر کیسا ہے. پھر انہوں نے مجھ سے بہت پیار سے کہا کہ میم آپ نے ماسک نہیں پہنا ہوا اور یہ بات اچھی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے. تو مجھے اس وقت بھی بڑا احساس ہوا کہ ہماری پولیس کا جو بیہیویئر ہے، خاص طور پر ایک پڑھا لکھا بیہیویئر اور جو ایک تمیز کے ساتھ ان کا بات کرنے کا انداز ہے، وہ دل کو چھو لیتا ہے. اس کے بعد میرے خیال سے جو بندے ہوتے ہیں نا اگریسو، جو اکثر و بیشتر جن کا پارا پڑتا ہے، وہ بھی بڑے مائلڈ ہو جاتے ہوں گے جب اس طرح کا بیہیویئر سامنے سے آتا ہوگا. ان کو ہم نے یہ سکھایا تھا کہ آپ نے لوگوں کی عزت کرنی ہے اور رسپیکٹ کرنی ہے. سلوٹ مارنا ہے، السلام علیکم سر، السلام علیکم میڈم کہنا ہے، پھر اس کے بعد بات کرنی ہے. اور کیونکہ ہر آدمی کو، چاہے وہ رکشہ میں ہے چاہے کوئی، اس کو ہم نے کہا تھا کہ آپ نے سلوٹ مار کے ان سے بات کرنی ہے، کیونکہ ہر آدمی کی عزت برابر ہے. اور اس کے بعد ہم نے اگر چلان بھی دینا ہے تب بھی بہت عزت اور احترام سے اور رسپیکٹ سے. تو یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. دوسرا ہم نے ان کو ہیلپ کے اوپر بتایا تھا کہ دیکھیں جو مدد کرنا ہے دنیا میں سب سے عظیم عمل جو ہے وہ ہیلپ کرنا ہے. اور ہم نے ان کو یہ سکھایا تھا کہ آپ نے لوگوں کی میکسیمم یہی کوشش کرنی ہے کہ آپ نے دوسروں کے لوگوں کی مدد کرنی ہے. 101 ہیلپ جو ہے 100 چلان سے بہتر ہے. بالکل یہ آپ نے ایک نیا جو ہے وہ نکالا ایک جملہ کہ یہ ذرا نوٹ کرنے والی بات ہے. اور سر ایک امپورٹنٹ چیز یہ میرا سوال نہیں ہے، یہ عام عوام کا سوال ہے، یہ آپ سمجھیں، میری آواز نہیں ہے، یہ میرے پیچھے جو پوری عوام ہے وہی سوال کر رہی ہے.
کہ پولیس کو لے کے لوگ اتنا پولیس کو ناپسند کیوں کرتے ہیں؟ اصل میں اس کا جو ہے نا اس کے اوپر ہم پورا ایک پروگرام کر سکتے ہیں، لیکن میں بالکل مختصراً آپ کو بتاؤں گا کہ جو پولیس کا نظام ہے 1861 کے اندر انگریز نے بنایا تھا، اور یہ بنایا تھا آئرش کانسٹیبلری ماڈل کے اوپر. یہ آئرلینڈ کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ چل رہی ہے انسرجنسی چل رہی ہے سال سے، اور وہاں پر ایک بڑا سپریسو قسم کا ایک لا ہے. انگلینڈ کے اندر ایک الگ لا ہے پولیس کا، آئرلینڈ کے اندر ایک الگ لا تھا اس زمانے میں تھا. اس لا کو انہوں نے انڈو پاک کے اندر جو ہے امپلیمنٹ کیا. یہ جو لا ہے یہ سروس اورینٹڈ نہیں ہے، یہ پیپل فرینڈلی نہیں ہے. مطلب اس قانون کے اندر گنجائش ہی نہیں ہے. اس کے اندر جان کے پولیس کو رکھا گیا ایک خوف کی علامت، تاکہ یہاں پر لوگ جو ہیں عوام جو ہے وہ ڈری رہے، اور یہاں پر جو کلونیلزم جو ہے اس کا جو پیریڈ ہے وہ تسلط جو ہے ان کا انگریز کا وہ بڑھتا رہے آہستہ آہستہ. وہ بیسیکلی اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ عوام اور پولیس فرینڈلی ہوں، کیونکہ وہ ڈرتے تھے کہیں کہ عوام کے ساتھ پولیس مل گئی تو یہ ان کا تختہ ہی نہ الٹ دیں. تو وہ انہوں نے جان کے پولیس کو بہت خوفناک قسم کا رکھا تھا. انفارچونیٹلی پاکستان بننے کے بعد ہم نے یہ انہیریٹ کیا یہ لا، اور ہم نے کوشش کی اس کو چینج کرنے کی. 25 کمیشنز بنائے، لیکن پھر بھی ہم اس کو چینج نہیں کر سکے. پھر آخر میں 2002 کے اندر اس کو ہم نے پولیس آرڈر کو چینج کیا، جو اس کو پہلی دفعہ ہم نے سروس اورینٹڈ بنایا، پہلی دفعہ اس کو آپریشنلی انڈیپینڈنٹ بنایا، پہلی دفعہ ہم نے اس کو جو ہے ایسا بنایا کہ جس کے اندر ڈیموکریٹیکلی کنٹرولڈ ہو وہ، اور پولیٹیکلی نیوٹرل ہو. پہلی دفعہ اس کے اندر یہ چیزیں لے کر آئے، لیکن انفارچونیٹلی ہم جو ہے اس کو بھی ہم نے امپلیمنٹ نہ کیا. ابھی بھی جہاں پورے پاکستان کے اندر صرف 2 ایسے صوبے ہیں جس کے اندر وہ امینڈڈ جو ہے وہ اور اس کو ایسا امینڈ کیا ہے کہ اس کا اصل روح ہی ختم ہو گئی ہے. اس کا اصل روح یہ تھی کہ جو پولیس کا جیسے چیف ہے، آئی جی پولیس ہے، اس کو پورا ٹینیور دیں، اس کے اندر پورا ٹینیور ہے. 3 سال کے سے پہلے آپ ہٹا نہیں سکتے اس کو. لیکن اب یہ آپ کو پتہ ہے ہر روز یہاں پر آئی جی چینج ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ جب آئی جی چینج ہوگا تو وہ اپنا نہیں کر سکے گا نا، اپنا امپلیمنٹ نہیں کر سکے گا اپنے ویژن کو اور اپنے پالیسیز کو. تو یہ اس کے اندر تھا، لیکن وہ ختم کر دیا انہوں نے. اسی طرح آئی جی کو میرٹ کے اوپر لگانا، یہ اس کے اندر ہے. تو اب یہ ساری چیزیں جو کہ کام کی چیزیں تھیں، جو کہ عوام کے مفاد میں تھیں، وہ ساری چیزیں امینڈمنٹ آہستہ آہستہ امینڈمنٹ ہو گئی اور وہ چینج ہو گئی. تو اس لیے اس وقت ہم لوگ اسلام آباد میں ابھی تک 1861 کا لا ہے، قانون ہے. تو جب تک ہم یہ قانون کو نہیں بدلیں گے، جب تک ہم 1861 کے جب تک ہم 2002 کے ایکٹ کو نہیں امپلیمنٹ کریں گے اس کے اصل پوزیشن کے اندر، جب تک ہم شاید اس پولیس کے نظام کو نہیں بدل سکتے، اور ہم پولیس کو وہی خوف کی علامت رہے گی جو کلونیل زمانے میں تھی. سر جیسے آپ نے کہا آپ نے ٹریفک کے لیے بہت کام کیا، پنجاب پولیس کے ساتھ بہت کام کیا، مطلب آپ نے ماشاءاللہ بے تحاشا کام کیا. تو آئی ایم شیور آپ نے ان کی پرسنل گرومنگ کے اوپر بھی کام کیا، جس کی وجہ سے ان کے بیہیویئر میں اتنی چینجز آئی نا، جو پہلے ہم مطلب اوائڈ کیا کرتے تھے لٹرلی. اگر اب نظر آتے ہیں تو خود سے دل سے عزت ہوتی ہے کہ نہیں بھائی یہ اس طرح سے کر رہے ہیں. لیکن کیا وہی چیز ہم پولیس کے لیے نہیں کر سکتے کہ ان کی چلیں آپ لا کو چھوڑیں، کوئی اور چیز چھوڑیں کہ جی وہ جو بھی چیز تھی وہ امپلیمنٹ نہیں ہوئی، لیکن ان کی پرسنل گرومنگ کے اوپر، ان کے بیہیویئر کے اوپر، لینگویج اینڈ باڈی لینگویج کے اوپر کام نہیں کیا جا سکتا؟ اصل میں بالکل کیا جا سکتا ہے. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ چلیں قانون کو ہم نہ بھی لائیں، ایز اے سینئر پولیس آفیسرز یہ میں ساری رسپانسبلٹی جس میں خود شامل تھا اور ہوں، مطلب میں اس پارٹ ہوں پولیس سروس آف پاکستان کا، چاہے ریٹائرڈ آفیسر ہوں، لیکن یہ کہ یہ جو ہے یہ رسپانسبلٹی ہمارے پولیس افسران کے سینئر پولیس افسران کے اوپر آتی ہے کہ وہ یہ چینجز لا سکتے ہیں، ریفارمز لا سکتے ہیں. آپ نے دیکھا، آپ نے نام سنا ہوگا ناصر خان درانی صاحب کا، ہمارے وہ آئی جی رہے ہیں کے پی کے اندر، اور بعد میں وہ بہت مختلف جگہوں پر رہے ہیں. وہ میرے مینٹر تھے، ان سے ہم نے سیکھا. ان سے ہم نے یہی سیکھا کہ جو آپ کی چیز کنٹرول میں ہے آپ اس کو تو بہتر کر سکتے ہیں نا. جو چیز آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے اس کو چھوڑیں آپ. جو چیز آپ کی یہ اینشینٹ رومن فلاسفی بھی یہی ہے کہ جو آپ کی چیز کنٹرول میں ہے اس پہ فوکس کریں. تو اس میں جو ہے بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں. میں سمجھتا ہوں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہو سکتی ہے وہ پولیس اسٹیشن کے کلچر کو بدلنا. تھانہ کلچر جسے کہا جاتا ہے، اس کو ہم ایزیلی بدل سکتے ہیں. ہمارے سینئر افسران صرف تھانے کے اندر تھوڑے سے موڈیفیکیشنز لانی ہیں. وہاں پر آپ ایک فرنٹ ڈیسک بنائیں. ابھی شروع ہو گیا ہے کام اس کے اوپر، پنجاب میں بھی ہو گیا ہے، اسلام آباد میں بھی شروع ہو گیا ہے.
آپ لیکن اس کے اوپر ہمارے سینئر افسروں کو بہت توجہ دینی پڑے گی کہ وہ کامیاب ہو، کیونکہ ایک بہت بڑی لابی ہے جو نہیں چاہتی کہ وہ کامیاب ہو، کیونکہ عام آدمی کو تو نہیں، یہاں عام آدمی کو لوگ سمجھتے نہیں نا کہ اس کی امپورٹنس ہے، اور جو بیچارہ عام آدمی تھانے جاتا ہے اس کو بھی وی آئی پی سمجھنا چاہیے. تو ان میں سے جیسے فرنٹ ڈیسک ہیں، اس کے اندر پولیس اسٹیشن کے اندر کرپشن کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ ہمارے جو ایس ایچ او ہے اس کے پاس فائنینشیل پاورز نہیں ہیں. اگر آپ چوری کا آپ کے گھر ہو گئی تو آپ جائیں گے نا اس کے پاس، تو وہ کہے گا یار سب سے پہلے تو مجھے گاڑی مجھے دائیں، کیوں میرے پاس گاڑی نہیں ہے، ایک گاڑی ہے وہ ہر جگہ جا نہیں سکتی. آپ اس کو پیٹرول ڈالیں گے اس کے اندر، گاڑی کے اندر، آپ کو پہلے تو کہے گا کاغذ لاؤ، میں ایف آئی آر درج جو ہے نا، آپ اپلیکیشن کے لیے بھی کاغذ کئی جگہوں پر وہ مانگتے ہیں. تو آپ کو اس قسم کے جو پھر جب آئی او آپ کا دور جائے گا، اسلام آباد تو چھوٹی سی جگہ ہے لیکن اور جگہوں کے اوپر اگر دور جاتے ہیں تو وہاں پر آئی او کا وہاں پر کاسٹ آف انویسٹیگیشن جسے کہتے ہیں، ساری کی ساری بیئر کرنی پڑتی ہے ان کو خود. تو اب یہ کہ سب سے پہلے تو ہمیں فائنینشیل پاورز دینی پڑیں گی، اور شروع ہو گیا ہے 2000 قانون جو ہے 2002 کے اندر یہ موجود ہے، یہ کہ آپ کاسٹ آف انویسٹیگیشن جو ہے اور فائنینشیل پاورز جو ہے ایس ایچ او کو دیں اور ڈی ٹی اوز کو بنائیں. پھر تھانے کے اندر اسپیشلائزیشن لا سکتے ہیں. کمیونٹی پولیسنگ کا گہوارہ ہونا چاہیے تھانہ، وہاں پر لوگ آئیں، بچے آئیں، بڑے آئیں، وہاں پر اس کا آپ کا ایک کمرہ ہونا چاہیے. ابھی تو اوائڈ کرتے ہیں ہم لوگ، کچھ ہو بھی جاتا ہے تو اوائڈ کرتے نہیں پولیس کے پاس نہیں جانا. میں نے یہاں پہ اسلام آباد میں کوشش کی بنانے کی، یہاں پہ بنائے بھی تھے، بعد میں وہ مجھے نہیں پتا کہ ابھی چل رہے ہیں نہیں چل رہے. کمیونٹی پولیسنگ رومز بنائے وہاں پر. پھر جو ہے آپ کے انویسٹیگیشن رومز بنائے، جو ماڈرن ان کو بنا سکتے ہیں، وہ انویسٹیگیشن رومز بنا سکتے ہیں. اور بہت کچھ ہو سکتا ہے. پھر اب تھانے کے اندر کمیونٹی پولیسنگ آفیسر کو اپوائنٹ کر دیں. ہم نے یہاں پر ایک ہیومن رائٹس آفیسر اپوائنٹ کیا تھا. اگر کوئی ہیومن رائٹ وائلیشن ہوتی ہے تو وہ رپورٹ کر کے اپنے سینئر کو بتا سکتا ہے. اس کو ہم نے ڈائریکٹلی انڈر رکھا تھا سینئر آفیسر. تو اس قسم کی چیزیں چھوٹی موٹی چیزیں ہیں، اس میں کوئی مشکل کام نہیں ہے. ہم تھانے کو ہی بہتر کر دینا جو کہ بیسک آپریشنل یونٹ ہے، تو عام آدمی کو بہت زیادہ ریلیف ملے گا. اور سر اگر جو چھوٹے لائک جو ایک پھول والے ہوتے ہیں، اگر وہ جو اے ایس آئی وغیرہ جو ہوتے ہیں، اور میرے خیال سے اگر آپ ان کی بھی وہاں سے یہ پرسنل گرومنگ شروع ہو اور تھوڑا سا پڑھا لکھا ماحول ہو، اس سے بھی کافی اثر پڑے گا. کیونکہ وہ جو ابھی تک لینگویجز یوز ہو رہی ہیں یا وہ جو بیہیویئرز ابھی تک چل رہے ہیں، اگر وہ لوگ پڑھے لکھے لوگ آئیں گے، جیسے ابھی بہت سارے ایسے لوگوں سے میرا انٹریکشن ہوا جو نئے بچے جو ہیں پولیس میں آئے ہیں، سول سروسز میں آئے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ڈگریز لے کے آئے ہیں، وہ تو ان کے بیہیویئر میں اور ایک جو پولیس والا عام پولیس والا ہے اس کے بیہیویئر میں زمین آسمان کا فرق ہے. کیونکہ پڑھائی لکھائی سے ظاہر سی بات ہے آپ کا شعور اجاگر ہوتا ہے، آپ کو بولنے کی تمیز ہوتی ہے، آپ کی باڈی لینگویج اکارڈنگلی ہو جاتی ہے، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ جو سامنے والا آ رہا ہے اسے آپ کو کیسے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. سو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم بالکل جونیئرس کو بھی اپنے پڑھے لکھے لوگ ہی اپوائنٹ کیے جائیں ایسے؟ مطلب یہ آپ کو پتہ ہے یہی ایکسپیریمنٹ تھا جو کہ اسلام آباد ٹریفک پولیس میں اور موٹر وے پولیس میں نے کیا تھا، کہ آفیسر بیسڈ کہ سینئر آفیسر اے ایس آئی اور سب انسپیکٹر لیول پہ وہاں پر آفیسر تھے، اور سارے اور این ایجوکیٹڈ، سارے بیچلرز منیمم بیچلرز ڈگری ان کے پاس تھی، ان کو اپوائنٹ کیا تھا وہاں پر. تو کوالٹی زیادہ امپورٹنٹ ہے کوانٹٹی سے. چاہے کم افسران ہوں آپ کے پاس لیکن ہو کوالٹی کے. تو یہ جو ہے یہ بالکل کی جا سکتی ہے. ایجوکیشن، اپنا اویئرنیس اور ایجوکیشن اور ایجوکیٹڈ لوگوں کو لگایا جا سکتا ہے، اور کم چاہے لوگ ہوں لیکن ہوں بڑے اچھے. جیسے انگلینڈ کے اندر بابی جو ان کا جو ہے ایک کانسٹیبل ہوتا ہے، وہ اپنے اس کی بیٹ ہوتی ہے، اس کی اتنی رسپیکٹ ہے اپنی کمیونٹی میں آپ سوچ نہیں سکتے. وہ ہر گھر جاتا ہے اپنے وہاں پر، اور ہر گھر والوں کو پرسنلی جانتا ہے اور سب اس کو رسپیکٹ کرتے ہیں. وہ اس لیے کہ وہ بالکل ایجوکیٹڈ اور پڑھا لکھا آفیسر ہے. وہاں پر اسٹارٹ ہی کانسٹیبل سے ہوتے ہیں. تو یہ بالکل کیا جا سکتا ہے، یہ ڈویبل ہے. اور یہ رسپانسبلٹی ہے ہمارے افسران کی، ہمارے سینئر افسران کی یہ رسپانسبلٹی ہے، جو کہ اس وقت ہم نے بھی ٹرائی کی ہے، سب نے ٹرائی کی ہے، اور جو ابھی ہیں وہ انشاءاللہ ٹرائی کر سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ نہ ہو سکے. میں سمجھتا ہوں یہ ایزیلی کیا جا سکتا ہے. بالکل اچھی بات ہے. آپ نے پنجاب پولیس کے ساتھ بھی کام کیا، پنجاب میں اوور آل آپ گھومے، آپ کو پنجاب کیسا لگا؟ مطلب اوور آل یہ جو پورا پنجاب ایریا ہے یا ایون پاکستان کے ناردرن ایریاز ہیں، آپ نے ان کو کیسا پایا؟ اور آپ نے باہر جیسے یو این سے آپ آئے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کی جو مٹی ہے، اس کی جو خوشبو ہے، یا جو اس کی گرینری ہے، یا اس کا جو لینڈسکیپ ہے، جو اس کی کنٹری سائڈ ہے، آپ کو کیسا لگتا ہے وہ؟ بہت اچھا. میں نے تقریباً پوری دنیا تو نہیں لیکن کافی دنیا کے حصے دیکھے یو این کی نوکری کے اندر. لیکن میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر ایسی جگہیں ہیں جو کہ واقعی باہر سے بہت بہتر ہیں، اور ان کو بس صرف فرق یہ ہے کہ ہم لوگوں کو نمبر 1
ان کو وہاں کا انفراسٹرکچر ہمیں تھوڑا سا ڈیولپ کرنا ہے. ایسی جگہوں کے اوپر تھوڑا سا وہاں پر اچھے ہوٹلز ہوں, اچھے ریسٹ ہاؤسز ہوں, اچھی روڈز ہوں, تو لوگ جائیں. اور میں سمجھتا ہوں باہر سے, میں تو ذاتی طور پر سمجھتا ہوں بہت سی ایسی جگہیں ہیں پاکستان کے اندر جو باہر سے کہیں زیادہ بہتر ہے. بہت زیادہ. اور اسی لیے ہم نے ایک پنجاب کا ٹورزم پیکج جو ہے وہ ڈیزائن کیا ہے اپنے ویورز کے لیے. آپ لوگ بھی جائیے اور ذرا سیر کر کے آئیے پنجاب کی, اس کے بعد واپس لاؤنج میں آئیے اور ہم سر کے ساتھ یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے. ویلکم بیک ایوری ون. آپ نے دیکھا پنجاب کا ٹورزم پیکج. آئی ایم شیور آپ نے بہت انجوائے کیا ہوگا کیونکہ پنجاب ہے ہی اتنا ہرا بھرا اور زرخیز, دیکھ کے ہی آنکھیں جو ہیں وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. سر ایسے ہی ہے نا کچھ؟ آپ نے تو وہاں سرف کیا ہے ملتان میں, گجرانوالہ میں, کئی جگہ. سر ایکسپیرینس کیسا رہا آپ کا اور آپ کو کیا, آپ ڈفرینشیٹ کیسے کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جب میری جو پنجاب کی نوکری ہے میں نے بڑا سیکھا وہاں پر, کیونکہ پنجاب پولیس جو ہے پاکستان کی ون آف دا بیسٹ پولیس مانی جاتی ہے, بلکہ دنیا کی ون آف دا بیسٹ پولیس مانی جاتی ہے, کیونکہ دنیا میں سب سے بڑی پولیس فورس پنجاب پولیس ہے. تو اس طرح میں نے جو جہاں بھی گیا میں تو ضرور ہر جگہ ایز اے ٹورسٹک پوائنٹ آف ویو سے بھی ضرور جا کے دیکھتا تھا. جہاں اگر ہم گجرانوالہ گئے تو وہاں پر دیکھتے تھے ایسی جگہیں, وہاں پر رنجیت سنگھ کا بہت زیادہ پرانی جگہیں ہیں, وہاں پر وہ جاتے تھے ہم لوگ. اس طرح ملتان کے اندر بہت زیادہ وہاں پر اینشنٹ جگہیں ہیں. الیگزینڈر دا گریٹ ملتان کے اندر آیا تھا, وہاں پر بڑے بڑے انویڈرز ملتان میں آئے تھے. سارا ہمیں مجھے بہت زیادہ شوق تھا اور میں تو بڑا انجوائے کیا. آپ نے خوب چھانبین کی ہوگی وہ کیوں آیا تھا, کیوں تعمیر کیا اس نے, تعمیر کرنے کے بعد اس نے کیا حاصل کیا. تو یہ تو اچھی بات ہے. شاید اسی لیے آپ نے اتنا سارا کام بھی کیا, مطلب آپ کو لگا کہ جی یہاں جو کیوریوسٹی ہوتی ہے نا کہ یہ چیز کمی ہے, یہاں پر یہ زیادتی ہے, اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. یہ تو پھر اچھے, آپ نے اس کو اچھے معنوں میں جو ہے وہ یوٹیلائز کیا. آپ نے UN میں کام کیا ہے, اس کے ایکسپیرینس کے حوالے سے جاننا چاہیں گے. میں 6.5 سال UN کے اندر رہا ہوں. پہلے میں 2 سال رہا ہوں بوسنیا ہرزیگووینا میں. یہ یورپ میں ہے اور یہاں پر بہت زیادہ جنگ ہو رہی تھی, اور 94-95 میں تھا میں وہاں پر, 2001 میں تھا. یہ بہت زیادہ ٹف ٹائم تھا وہاں پر. اس کے بعد پھر میں سوڈان کے اندر رہا ہوں, وہاں پر میں 4.5 سال وہاں پر رہا ہوں, اور ابھی ریسنٹلی میں سوڈان ہی سے آ رہا ہوں. سوڈان کے جس ایریا میں کام کرتا تھا اس کا نام تھا دارفور. یہ دنیا کا مشکل ترین جگہ ہے رہنے کے لیے اور کام کرنے کے لیے. ایسا کیوں؟ یہ بالکل صحرا ہے اور بالکل میلوں میل صحرا ہے. وہاں پر کوئی انسان آپ کو نظر نہیں آتا اتنا دور دور تک, اور وہ اتنا, اور وہاں سیکورٹی وائز بڑا خوفناک ہے. وہاں پر بڑی لڑائی آپس میں, ان کے ٹرائبس کی بڑی لڑائی ہو رہی ہے وہاں پر. تو وہاں پر میں کوئی 4.5 سال رہا, اور اللہ کا شکر ہے میں بڑا
میں سمجھتا ہوں بڑا میرا میں وہاں پر پولیس کمشنر تھا اور میرے 45 کنٹریز کے لوگ جو ہیں میں ان کو سپروائز کرتا تھا. اور یو این کی جو ہے نا یہ 3 ہیں کور ویلیوز. میں اسی پروگرام کے تھرو لوگوں کو بتاؤں. ایک پروفیشنلزم ہے کہ آپ کو ایک پروفیشنل آفیسر ہونا چاہیے. دوسری ہے انٹیگریٹی کہ آپ کو آنیسٹ اور انٹیگریٹی آپ کی بڑی سالڈ ہونی چاہیے. اور تیسری ہے رسپیکٹ فار ڈائیورسٹی کہ آپ کو جو کیونکہ وہاں پر یو این کے اندر مختلف لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں مختلف ملکوں سے, کہ آپ کو جو ڈائیورسٹی کی رسپیکٹ کرنی ہے, عزت کرنی ہے, چاہے میل فیمیل کی ہو, چاہے مختلف ایتھنیسٹیز ہوں. تو کیونکہ 45 ملک کے لوگ تھے, ممالک کے لوگ تھے وہاں پر, تو ان کے ساتھ ڈیل کرنا, ہر ایک اپنا کلچر ہے, ایک اپنی ٹریڈیشنز ہیں, اپنا طریقہ کار ہے, اپنا بیہیویئر ہے, اپنی ایجوکیشن ہے, اپنی لینگویج ہے, تو ان کو ساتھ مینیج کرنا, ان کو ڈیل کرنا, یہ ایک بہت بڑا ایکسپیرینس تھا جو میں نے سیکھا وہاں پہ, بہت زیادہ سیکھا. سر وہاں کی بیسٹ چیز کیا لگی جو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں بھی اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے پولیس میں؟ اور یو این کے اندر بیسیکلی ہم لوگ وہاں پر کام کر رہے تھے کیپیسٹی بلڈنگ کا. زیادہ تر وہاں کی جو لوکل پولیس ہے اس کو ہم ڈیولپ کر رہے تھے. اور اس کی ہم ٹریننگ کرتے تھے. وہاں ہم نے 200 سے زیادہ ہم نے پولیس اسٹیشنز بنائے. اسی طرح وہاں پر ہم نے کوئی 2000 سے زیادہ ٹریننگز کی وہاں پر. میں سمجھتا ہوں کہ جو وہ پیکیج ہے وہ یہاں پر امپلیمنٹ ہو سکتا ہے. اور ہمیں ان کی جو ٹریننگز ہیں, خاص طور پہ ہم اپنے ٹریننگ انسٹیٹیوٹس کے اندر ان ٹریننگز کو ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں. اور جیسے ابھی آپ بتا رہی تھیں کہ ہم یہ ٹریننگز کے ذریعے ٹرانسفارمیشن لا سکتے ہیں, چینج لا سکتے ہیں اپنی فورس کے اندر. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ چیز ہم یہاں پر پاکستان کے اندر ایزیلی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. سر یہ بہت بڑا چینج ہوگا کیونکہ اس سے دیکھیں پولیس کے صرف بیہیویئر میں ہی نہیں, پھر وہ سارا بیہیویئر آپ کی سوسائٹی پر بھی آ جاتا ہے. پھر ہوتے ہوتے آپ کلیکٹیولی پھر اس چیز کو لے کے چلتے ہیں. اور جتنا آپ کا انٹریکشن ہوا ہے, اور اگر آپ ریٹائر بھی ہو گئے, میرے خیال سے آپ کو آفٹر ریٹائرمنٹ بھی آپ یہ سارا کام کر سکتے ہیں. اور ابھی بھی آپ وہ ورک شاپس یا جس طرح سے بھی جو بھی آپ کی اسٹریٹجیز تھیں آپ پولیس کو لے کے ابھی بھی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. میں تو کہنا چاہوں گی بھائی سر کو ریٹائر ہونے کے بعد کہیں نہ بھیجیں, بڑے کام کے بندے ہیں, رکھیں آپ. اور باقی کی جو ابھی ہماری کھپت ہے پولیس کی, اس کو جو ہے وہ گروم کرنے کے لیے سر کافی بہترین ذریعہ ثابت ہو سکتے ہیں. بالکل یہ جو ہے یہ بالکل ہو سکتا ہے, یہ ڈویبل ہے جیسے میں نے بتایا آپ کو. سر بس تھوڑا سا پرسنٹیج ادھر کیونکہ سجیشن میرا ہے. نہیں میری خدمات جو ہیں بالکل آپ کے سجیشن کے مطابق ہیں. نہیں جو بھی ملے گا تھوڑا سا پرسنٹیج, کیونکہ آئیڈیا میرا تھا, سجیشن میں نے دیا ہے. آپ کو پتہ ہے میڈیسن چھوڑنے کی میری ایک ریزن یہ بھی تھی کہ میں پیسے نہیں لینا چاہتا تھا. میڈیسن سے میں مریض سے ایک مریض آیا ہے آپ کے پاس روتا ہوا, آپ اسے کہیں مجھے پیسے تو پتہ میرے پتہ نہیں سما مجھ سے نہیں ہو رہا تھا میرے نا, تو میں نے نا میں پیسے کے بغیر ہی کروں گا. اوہ چلیں پھر مجھے سارے دے دیجیے گا, کوئی بات نہیں, مجھے سارے لینے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. چلیے خیر. اچھا پاکستان کا کیا رول رہا یو این میں؟ پاکستان کا آپ بڑے حیران ہوں گی کہ یو این پیس کیپنگ کے اندر پاکستان کا بہت بڑا رول ہے اور بڑا نام ہے. اچھا پاکستان کی جو فوج ہے اور پاکستان کی جو پولیس ہے جہاں جہاں پر بھی سرو کر رہی ہے اس کی اتنی زیادہ عزت اور اتنا زیادہ احترام ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اس بوسنیا کے اندر بھی, جیسے بوسنیا میں ہم تھے تو وہاں پر تزلا ایک جگہ ہے, وہاں پر ہماری فوج پاکستان کی آرمی وہاں پر تھی, اس کی اتنی عزت اور اتنی رسپیکٹ وہاں پر. ابھی آپ تزلا میں جا کے نام کہہ دیں نا پاکستان, صرف پاکستان ہی کہہ دیں, لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور آپ کو گلے سے لگا دیں گے کہ پاکستان کے لوگ فوج نے وہاں پہ اتنی لوگوں کی مدد کی, لوگوں کی ہیلپ کی, لوگوں کو اتنی ایڈ دی وہاں پر, اور اپنا پیٹ کاٹ کے وہاں پہ ہیلپ کی لوگوں کی. تو یہ اپنا اسی طرح یہ جو ہے اس وقت جہاں جتنے بھی ممالک ہیں جہاں پر پیس کیپنگ ہے وہاں پر پاکستان کی فوج اور پولیس کی بہت عزت ہے اور بہت زیادہ رسپیکٹ ہے. کسی اور ملک سے زیادہ ہماری جو ہے وہ رسپیکٹ ہے. سر جو وہاں بھیجے گئے ہوں گے جو پولیس والے جو وہاں پر سرو کر رہے تھے, مجھے لگتا ہے کہ وہ وہی ہوں گے نا جو پالشڈ اور ہمارے گرومڈ آفیسرز ہوں گے, وہی وہاں پر بھیجے گئے ہوں گے. اور ابھی ان کا اتنا انٹریکشن تھا اور ان کو اتنا پتہ تھا کہ کیا کرنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر ادر وے راؤنڈ بھی ہے, جب وہاں پر جاتے ہیں اس ماحول کے اندر گرومنگ بھی ہو جاتی ہے. ہمارے جو ایس ایچ اوز, آپ حیران ہوں گی کہ جو بھی ایس ایچ اوز وہاں پر گئے اور جنہوں نے جو انسپیکٹر لیول پہ اور سب انسپیکٹر لیول پہ اور جو واپس آئے تو ان کے اندر چینج آیا ہوا تھا اور وہ بالکل مختلف ہیں. وہ بڑے اچھی طریقے سے بات کرتے ہیں. اگر آپ کبھی جب بھی کوئی بہت اچھی طرح بات کرو ضرور پوچھے گا آپ نے یو این میں تو کام نہیں کیا کیونکہ بڑا فرق پڑ جائے. وہاں پر رہنے کے بعد
بڑا فرق پڑ جاتا ہے اس انوائرمنٹ کے اندر آدمی بڑا سیکھتا ہے. سر گرومنگ ہوتی ہے, پرسنل گرومنگ کے ساتھ ساتھ آپ پالشڈ ہو جاتے ہیں نا, آپ کا انٹریکشن ایک بڑا نیا ہوتا ہے, اور میرے خیال سے جو ٹریولنگ ہوتی ہے اور پھر اتنے اچھے عہدے پہ کام کرنا, اتنے اچھے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا, ویسے ہی بندے کی پرسنالٹی میں جو ہے وہ پازیٹیو چینجز. یہ دونوں چیزیں ہیں, یہ تو مطلب یہ وہاں سے بھی انسان بڑا سیکھ کے آتا ہے. اور ہماری پیس کیپنگ کے اندر ہمارے افسران کافی عرصے تک رکے رہے, نہیں جا پائے, لیکن اب اللہ کا شکر ہے دوبارہ سٹارٹ ہو گیا ہے. اور میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں, بڑا پروموٹ کرتا ہوں کہ ہماری فورس کے خاص طور پہ ہمارے جو کانسٹیبلری لیول کے اوپر, ہمارے انسپیکٹر لیول کے اوپر ان کو ضرور بھیجنا چاہیے وہاں پر. اور یہ مطلب یہ ایک ایجوکیشن ہے, اور یہ واپس آتے ہیں تو ان کا ایٹیچیوڈ بالکل مختلف ہوتا ہے. بالکل بالکل. سر اور کیا کیا ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں وہاں پر یو این میں؟ وہاں پر 1.8 ملین IDPs تھے, اور ان کو ریفیوجیز تھے, اور ہم ان کو جو ہے پروٹیکٹ کرتے تھے. پروٹیکشن آف سویلینز ہمارا ایک کام تھا, اور میرے اندر 13 فارم پولیس یونٹس تھے, جس میں پاکستان کا بھی ایک تھا. یہ فارم پولیس یونٹ ہوتا ہے, اس کے اندر تقریباً کوئی 180 آفیسرز ہوتے ہیں جو کہ آرمڈ ہوتے ہیں. تو یہ آرمڈ 11 یونٹس میں جو تھے وہ ہمارے انڈر تھے, اور انہوں نے جو ہے باقاعدہ وہاں پر لوگوں کو پروٹیکٹ کرتے تھے ہم, اسپیشلی IDPs کو اور ریفیوجیز کو. تو یہ بھی ہمارا مین کام تھا, کیونکہ وہاں سیکورٹی سچویشن بہت زیادہ جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے. تو اس میں وہ پولیس کی جو UN کے انسٹالیشنس کو بھی, UN کے پرسنل کو بھی, اور اسی طرح IDPs اور ریفیوجیز کو بھی پروٹیکٹ کرتے تھے وہاں پر. اچھا سر, اس میں صرف میل آفیسرز ہی ہوتے تھے یا فیمیل؟ نہیں, فیمیلز. ہمارا تو جو UN کے اندر وہاں پر جینڈر مین اسٹریمنگ ایک مین وہ ہے. سیکرٹری جنرل جو ہیں یونائٹڈ نیشنز کے, ان کا مین فوکس خواتین ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ فیمیلز کسی طریقے سے بھی ہم نے زیادہ سے زیادہ فیمیلز کو لینا ہے UN کے اندر. وہاں پر 20% اور منیمم انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ منیمم 20% فیمیلز ہونی چاہیے. اور ایسا کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ پہلے سے میل ڈومینیٹڈ تھا پہلے سارا, تو وہی چاہتے ہیں کہ یہ جو جینڈر میل ڈومینیٹنگ کلچر کو وہ ڈیفیوز کرنا چاہتے ہیں کہ فیمیلز آئیں. اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں لوکلی بھی وہ چاہتے ہیں کہ خواتین کو جا کے جیسے ان کو پروموٹ کریں, وہ زیادہ سے زیادہ پولیس میں آئیں, وہ زیادہ سے زیادہ پولیٹکس میں جائیں. اور ایک ٹرم ہے, اسے کہتے ہیں جینڈر مین اسٹریمنگ. جینڈر مین اسٹریمنگ کا مطلب یہ ہے کہ تمام آپ کے سسٹمز کے اندر خواتین کو خاص طور کے اوپر اس طرح پروموٹ کریں کہ اور سسٹمز کے اندر ان کو لے کر آئیں ان کو. اور جو ہے سسٹمز ہو گئے, آپ کے جو پروجیکٹس ہیں, آپ کے پروگرامز کے اندر خواتین کی جینڈر ایکویلٹی کو پروموٹ کیا جائے. ایک اسٹریٹجی ہے یہ, اور اس کے اندر جو UN جو ہے اس کے اندر بہت زیادہ اس کے اوپر فوکس ہے. تو میرے انڈر زیادہ سے زیادہ خواتین تھیں میرے جو وہاں پر تھے. بڑا اچھا وقت گزرا ہوگا آپ کا پھر تو. اب جو میرے بعد گئی ہیں وہاں پر جو آفیسر گئی ہیں, جو کمشنر گئی ہیں, وہ پاکستان سے ہی ہیں, اور وہ جو ہے ان کا نام ہیلینا سعید ہے, اور وہ ابھی کمشنر لگی ہیں وہاں پر. تو اب وہ پروموٹ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں اگر میل اور فیمیل کے درمیان کوئی وہ چوائس ہے تو دے ول ٹیک اے فیمیل. اچھا, ہاں, تو میں تو انکریج کرتا ہوں, میں تو بلکہ سب کو کہوں گا خواتین کو کہ ضرور اپلائی کریں UN کے اندر. اس وقت وہاں پر اگر آپ اپلائی کریں گی آپ کا بہت زیادہ چانس ہے کسی بھی پولیس میں بھی اور سویلین پوزیشنز پہ بھی. اچھا, جن صاحبہ کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ کہاں سے تھیں؟ مطلب بلوچستان سے تھیں؟ بلوچستان سے ہیں وہ, لیکن یہ کہ پاکستان میں پولیس سروس آف پاکستان میں مجھ سے ایک سال جونیئر تھیں. اور وہ اب وہ کیا کہتے ہیں, ان کو میں نے ان کو کافی انکریج کیا تھا کہ آپ ضرور اپلائی کیجیے گا. انکریجمنٹ پہ میرا آپ نے انکریج کیا تھا اس لیے وہ UN گئی؟ نہیں, مطلب شروع میں انٹرسٹڈ نہیں تھی, لیکن انکریج میں نے کیا تھا. گئی وہ اپنی کیپیبلٹی پہ کیونکہ وہ دیکھ کے یہ نہ ہو کہ میرے پیچھے پڑ جائے. صرف میرا رول انکریجمنٹ تک تھا, اس لیے میں نے ذرا سوچا پریسائسلی پوچھ لوں. تو لیکن یہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں وہاں پر. اور پاکستان کا نام دیکھیں, پولیس کمشنر پاکستان کی, اور میرے بعد وہاں پر اب وہ مشن ختم ہو گیا, وہ نئے دوسرے مشن میں گئی ہیں, یونٹ ایمز اسے کہتے ہیں. تو یہ پاکستان, تو اس طرح اور خواتین کو بھی جانا چاہیے. مطلب پاکستان میں اتنا ٹیلنٹ ہے, اور خاص طور پہ خواتین میں بھی اتنا ٹیلنٹ ہے کہ وہ بھی UN جوائن کر سکتی ہیں اور ان تمام ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کر سکتی ہیں. اور میرے خیال سے خواتین ذرا زیادہ اچھے سے مینیج بھی کر لیتی ہیں نا. بالکل. اور خواتین کا ایک اچھا, دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ہر آفس کے اندر ہر جگہ پر خواتین کو زیادہ رول ان کا ہونا چاہیے. ان کی پریزنس کی وجہ سے بڑی چیزوں کا فرق ہو جاتا ہے, اور خواتین بڑا اچھا کام کرتی ہیں.
میں نے تو جہاں بھی خواتین کو لگایا ہے وہ بہتر کام کرتی تھیں, وہ بڑے اپنے ضمیر کے مطابق کام کرتی ہیں, بڑے اور زیادد کمیٹڈ ہو کے کام کرتی ہیں. یہ تو ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ خواتین کو ہمیں انکریج کرنا چاہیے, پروموٹ کرنا چاہیے, اور ہر سروس کے اندر اور ان کو لے کر آنا چاہیے. دیکھیں آفس کے اندر بھی خواتین کا پریزنس سے ہی بڑا فرق پڑ جاتا ہے, لوگ تھوڑا سا ڈسپلن میں آ جاتے ہیں, لوگ تھوڑا سا ذرا بہتر جو ہے بیہیو بہتر کرتے ہیں. تو یہ جو ہے نا یہ خواتین کا ہونا بہت لازمی ہے, میں سمجھتا ہوں. بات ہے. اچھا یہ بتائیے, ماشاء اللہ سے آپ بڑی لائیولی پرسنالٹی ہیں, سو آئی ایم شیور کہ آپ کو میوزک اور موویز کا اس طرح سے شوق ہوگا. جی میوزک میں وہ سنتا ہوں جو مجھے سمجھ نہ آئے. میں سمجھ نہیں آیا کہ میوزک وہ سنتا ہوں جو سمجھ میں نہیں آیا, یہ ذرا واضح کیجیے. جب آپ میوزک کو سمجھنا شروع کرتے ہیں, میرا اپنا فلسفی ہے, جب آپ میوزک کو سمجھتے ہیں تو آپ اس کا اصل روح اس کی ختم ہو جاتی ہے. میوزک کو آپ کو ایکسپیرینس کرنا ہوتا ہے. تو میں زیادہ تر ایسی ٹرکش میوزک ہے, جو ایرانین عربک میوزک ہے, ایرانین, جو دنیا کی جو مجھے سمجھنا ہے وہی سنتے ہیں, وہ لگاؤ جو سمجھ میں نہیں آ رہا, جو سمجھ میں آ جائے پھر مجھے اچھی نہیں لگتی. تو اس کا مطلب ہے پاکستانی میوزک آپ کو سمجھ میں نہیں آتا. مطلب میری بیگم صاحبہ کو بہت شوق ہے, لیکن میں نہیں, میں جو ہے. اچھا آپ کو نہیں. ہاں جی. اچھا تو پھر ہم آپ سے یہ پوچھیں ہی نہیں کہ آپ کی پسند کا کون سا گانا لگا, ہم اپنی پسند سے خود ہی لگا, کیونکہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ہم دکھا نہیں سکتے. میں تو آپ کو کوئی افریقن گانا یا کوئی اور بتا سکتا ہوں. جی بالکل. تو میرا خیال ہے ہم سر کی پسند کا گانا بالکل نہیں دکھانا چاہیں گے. ہم جائیں گے ایک چھوٹی سی بریک میں. ویلکم بیک ویورز, آپ نے گانا انجوائے کیا اور ہم نے یہاں پہ سر کی باتیں انجوائے کی. آپ یقین کیجئے مجھے کہیں سے نہیں لگ رہا کہ میں آئی جی صاحب سے بات کر رہی ہوں. ماشاء اللہ سے سر اتنا لائیولی ہیں اور اتنا مطلب کہیں آپ نے اتنا کمفرٹ زون دے دیا. آئی ایم شیور جتنے لوگ آپ کے ساتھ کام کرنے والے ہیں یا جو کام کر چکے ہیں وہ بھی بڑے مزے کے ساتھ کام کرتے ہوں گے. اور جب اس طرح کے مینٹورز آپ کے ہوتے ہیں جو اتنا لائیولی ہوں, اتنا سمجھانے والے ہوں, تو پھر کام کرنے کا مزہ ہی اور ہوتا ہے اور بندہ موٹیویٹڈ رہتا ہے ہر وقت کہ بھئی آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں. سو اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے آفٹر اب ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کے فیوچر پلانس کیا ہیں, آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, کیا آپ ابھی بھی سروسز کو اپنی سروسز دینے میں انٹرسٹڈ ہیں؟ جی پہلا میرا یہ ہے کہ پہلے تو میں چاہتا ہوں کہ میں ریلیکس کروں اور جو ہے اپنے ایکسپیرینسز کے اوپر, اپنے تجربات کے اوپر ان کو امپروو کروں. جیسے میں ٹریول کرنا چاہتا ہوں, گھومنا چاہتا ہوں, جو جگہیں جو دنیا کی ایسپیکٹ جو ایسی جو جگہیں جو میں نے نہیں دیکھی میں وہاں جانا چاہتا ہوں. اور میں جو ہے تھوڑا سا لائف کو انجوائے کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ میں بلیو کرتا ہوں کہ لائف جو ہے پاور آف ناؤ, آپ نے ایک کتاب پڑھی ہوگی, جو لیو آپ اپنے پریزنٹ میں رہیں اور میں اپنے اس پریزنٹ کو انجوائے کرنا چاہتا ہوں. میں اپنے پاسٹ میں اور فیوچر سے اپنے آپ کو الگ کر کے اپنے آپ کو اس کے اندر اپنے اندر لانا چاہتا ہوں, کہ اس میں خوشی ڈھونڈنا چاہتا ہوں اپنے موجودہ لمحے کے اندر. دوسرا جو اسپیکٹ ہے, میں جو کنٹریبیوٹ کچھ کرنا وہ بھی لازمی ہے, کیونکہ لیونگ اے لیگیسی از آلسو ویری امپورٹنٹ. اس کے لیے میں ابھی ایک یوٹیوب چینل سٹارٹ کر رہا ہوں, اور یوٹیوب چینل کے اندر میں چاہتا ہوں میں لوگوں کے اندر پازیٹیوٹی پیدا کروں, کیونکہ میں سائیکیٹرسٹ کے ایلیمنٹ سے زیادہ, پولیس سے زیادہ اپنے سائیکالوجیکل اور فلاسافیکل جو میرا چیزوں کے اندر انٹرسٹ ہے وہ میں لوگوں کو ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ زندگی کو کیسے گزارنا ہے, اور زندگی میں اور اپنی جاب کو کیسے گزارنا ہے, اپنے جاب کے اندر کن چیزوں کو فوکس کرنا ہے آپ نے, اور اپنی زندگی کو کیسے اس کے اندر کیسے مثبت طریقے سے آپ اپنی زندگی کو گزار سکتے ہیں, اور آپ کو اور خوشی آپ کو کیسے مل سکتی ہے زندگی کے اندر. یہ جو ہے سب سے ہم دنیا میں جو کچھ بھی کرتے ہیں خوشی کے لیے کرتے ہیں نا, ہیپینس کے, جو کام بھی کرتے ہیں, تو اس خوشی کا حصول جو ہے اس کا کیا فلسفہ ہے, اس کے اوپر جو ہے میں باقاعدہ لوگوں کو جو ہے دوں گا. تو آپ یوٹیوب چینل پہ پراپرلی, ہاں جی, میں 5 منٹ کا, اور میں بیسیکلی پیسے کمانے کے لیے نہیں کر رہا ہوں, بیسیکلی میرے صرف لوگوں کو اویئرنیس کے لیے, میرا مقصد صرف لوگوں کو اویئرنیس ہے کہ لوگ جو ہیں ان کو پتہ چلے ان چیزوں کے بارے میں. تو یہ میں کروں گا. شاید اگر مجھے موقع ملا تو یو این کے ساتھ میں کوئی کنسلٹنسی ایسی کروں گا جس سے ہماری پولیس کو کوئی فائدہ ہو جائے. جیسے آپ نے کہا کہ اس میں میں چاہوں گا کہ ان کی کوئی کیپیسٹی بلڈنگ ہو جائے, ٹریننگ ہو جائے, ان کی کوئی بہتری ہو سکے, کیونکہ یہ میں سمجھتا ہوں یہ قرض ہے جو مجھے دینا چاہیے. یہ بہت ضروری ہے آپ کے لیے, نہیں ان کے لیے. ہاں, کیونکہ میں 33 سال سروس ایک میں نے کی ہے, تو میں سمجھتا ہوں ایک مجھے کچھ نہ کچھ دینا بھی چاہیے, اور میں اس کے لیے میں کچھ نہ کچھ ضرور کروں گا.
سر آپ نے ایک بات کی تھی جاپنیز کانسیپٹ کے بارے میں اپنے آپ کو امپروو کرنے کے لیے، اگر وہ کانسیپٹ تھوڑا سا آپ واضح کریں گے تو جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کے لیے بھی ذرا آسان ہو جائے گا، کیونکہ جتنی اچھی باتیں آپ سے سیکھنے کو مل رہی ہیں آئی ایم شیور کہ جو لوگ ان باتوں کے اوپر امپلیمنٹ کریں گے وہ اپنی سیلف گرومنگ کو بڑے اچھے سے کر سکیں گے. دو جاپنیز کانسیپٹس ہیں جو مجھے بہت زیادہ عزیز ہیں. ایک جاپنیز کانسیپٹ ہے اکیگائی، اسے کہتے ہیں اکیگائی. اکیگائی کا مطلب ہے کہ آپ کون سی جاب ہے جو آپ کو کرنی چاہیے. وہ ہے اس کے اندر کچھ چیزیں ہیں، جیسے کہ اندر وہ کہتے ہیں کہ ایسی چیز جس کے اندر آپ بہت اچھے ہوں، جس کے اندر آپ کو مطلب جو کام آپ کو بہت اچھا آتا ہو، یا آپ کا پیشن ہو اس کے اندر بہت زیادہ جذباتی لگاؤ اس چیز کے ساتھ. دوسرا ہے کہ آپ کا کمیونٹی کا اس کے اندر کوئی فائدہ ہو. تیسرا چوتھا جو ہے وہ یہ کہ آپ اس کے اندر تھوڑا بہت آپ کو فائنینشیل بھی فائدہ ہو اس کے اندر. یہ جاپنیز کانسیپٹ ہے. وہ کہتے ہیں 4 چیزیں ہونی چاہیے ایک ہی گائے کے اندر، تو جہاں یہ 4 چیزیں ملیں وہ چیز انسان کو کرنی چاہیے. ایک تو یہ جاپنیز کانسیپٹ یہ مجھے بڑا پسند ہے. دوسرا مجھے کائزن کا جاپنیز کانسیپٹ بہت پسند ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ کانسٹنٹ اینڈ نیور اینڈنگ امپروومنٹ. ہر لمحے، ہر سیکنڈ، ہر منٹ، ہر ویک، ہر منتھ، ہر ایئر اپنے آپ کو امپروو کریں. جاپنیز اس کانسیپٹ پہ پیشن کی اٹیچڈ ہیں. 1945 کے بعد جب دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی تھی، آپ کو پتہ جاپان ختم ہو گیا تھا، لیکن اس کے بعد اور اب میں آپ دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے. وہ اسی کانسیپٹ کی وجہ سے وہ یہ یقین کرتے ہیں کہ کانسٹنٹلی اپنے آپ کو امپروو کریں، اپنے گرد جہاں پر کام کرتے ہیں اس کو امپروو کریں، اور جہاں رہتے ہیں وہاں امپروو کریں. ہر منٹ، ہر سیکنڈ. اگر وہ امپروومنٹ نہ لائیں، وہ سمجھتے ہیں ان کو دن ویسٹ ہو گیا ان کا. وہ تو رات کو شام کو ڈپریس ہو جاتے ہیں کہ یار آج ہم نے کوئی امپروومنٹ نہیں لا سکے. تو وہ جو وہ چھٹی پہ نہیں جاتے، ان کو دھکا دے کے بھیجنا پڑتا ہے چھٹی پہ. وہ کہتے ہیں ہم چھٹی پہ چلے گئے تو امپروومنٹ کیسے لائیں. ترقی کا راز پھر یہی ہاں ہے تو یہی ہے نا. آپ دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے. تو بیسیکلی جو یہ کانسٹنٹ اور نیور اینڈنگ اپنے آپ کو اور اپنی ذات کے اندر امپروومنٹ لے کر آئیں. اب ڈیلی اپنی ذات کے اندر 4 چیزیں ہیں جس کے اندر امپروومنٹ لے کر آنی بہت لازمی ہے. پہلی یہ فزیکل، جسمانی طور کے اوپر اپنے آپ کو روز ایکسرسائز کریں، روز اپنے آپ کو ڈائٹ اور اپنا خیال رکھیں، اور اپنے آپ کو جسمانی طور کے اوپر ڈیلی جو ہے امپروو کریں. دوسرا ہے انٹلیکچوئل، یعنی ذہنی طور پر ڈیلی کچھ نہ کچھ پڑھیں. کوئی کتاب پڑھیں، کوئی یوٹیوب کے اندر کوئی چیز دیکھ لیں، کوئی ایسی چیز جو آپ کو انٹلیکچولی یا ذہنی طور کے اوپر آپ کو ایلیویٹ کرے. یہ روز کریں. یہ تیسرا جو ہے وہ ہے ایموشنل. اپنے ریلیشن شپس جو ہیں ان کو ڈیلی امپروو کریں، اپنے فیملی کے ساتھ، اپنے فرینڈس کے ساتھ. یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کے اوپر جو ہے فوکس کریں ڈیلی. چوتھا جو ہے وہ ہے اسپریچول، یعنی کہ آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو ڈیلی آپ امپروومنٹ لے کر آئیں. روز نماز پڑھیں، روزہ، یہ سب تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا کنیکشن ہے، یہ اس کو امپروومنٹ. تو یہ چاروں چیزیں اپنی ذات کے اندر امپروومنٹ لے کر آئیں ڈیلی لیول پہ. اور جو اپنے جہاں پر آپ کام کرتے ہیں وہاں پر چاہے چھوٹا سا امپروومنٹ لائیں، چاہے ایک گملہ رکھ دیں، چاہے آپ ایک نیا SOP بنا دیں، چاہے ایک نیا سسٹم بنا دیں، کچھ کریں، لیکن روز آپ نے کچھ نہ کچھ وہاں بہتری لے کر آنی ہے. گھر کے اندر بھی یہی کریں. گھر سیم نہیں ہونا چاہیے. کل کا دن ہے وہ آج کے دن سے بہتر ہونا چاہیے. اگلا سال پچھلے سال سے بہتر ہونا چاہیے. یہ جو ہے نا کل کا ویک، اگلا ویک جو ہے پچھلے ویک سے بہتر ہونا چاہیے. اگلا گھنٹہ پچھلے گھنٹے سے بہتر ہونا چاہیے. یہ جو ہے نا یہ انسان، اور آپ جب یہ کریں گے آپ یہ دیکھیے گا کہ آپ اوپر سے اوپر جاتے رہیں گے. یہ جو اسٹیٹس کو مینٹین کرنا ہے نا کسی چیز کے اندر بھی، اس کا مطلب ہے آپ آہستہ آہستہ نیچے جانا شروع کر دیں. کبھی بھی اسٹیٹس کو مینٹین نہ کریں، ہمیشہ اوپر سے اوپر جانے کی کوشش کریں. جب آپ اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں تبھی آپ شاید اسٹیٹس کو بھی مینٹین کر سکیں. تو یہ جو ہے یہ تینوں اسپیکٹس پہ، تینوں اپنی ذات میں، اپنے گھر میں، اپنے جو جہاں پر کام کرتے ہیں، اس کے اندر ڈیلی امپروومنٹ لے کر آنے لازم. سر یہ اتنی اچھی باتیں ہیں جو آپ نے کہیں کہ اگر اس میں سے 2-3 چیزیں بھی ہم آپٹ کر لیں اور اگر اپنی زندگی میں اپنی ذات میں شامل کر لیں تو ہماری پرسنالٹی بہت گرومڈ ہو جائے. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں ہم اپنے آپ کی امپروومنٹ کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں، ہم سامنے والے کی امپروومنٹ کہ یہ ٹھیک ہو جائے، یہ میرے مزاج کے مطابق ہو جائے، یہ کام میرے مزاج کے مطابق ہو، یا جیسا میں چاہ رہا ہوں یہ ویسے ہو جائے. ہم یہ اپنے اندر امپروومنٹ نہیں لاتے. جو آپ نے باتیں کہیں ایبسلیوٹلی بہت اچھی باتیں ہیں، اینڈ آئی ایم شیور میں نے تو خیر بہت زیادہ غور سے سنی ہے، اور میں آئی ول ٹرائی مائی لیول بیسٹ کہ میں کچھ نہ کچھ امپروومنٹ لے کے آؤں، اور چاہے وہ گھر میں ہو، میرے ورک پلیس پہ ہو، یا کہیں پر بھی ہو. بہت اچھی باتیں کہیں. جو میں صرف یہاں تھوڑا سا بتاؤں گی کہ رومن فلاسفی تھی، اس کو کہتے ہیں اسٹوائسزم. یہ جو جب روم فال ہو رہا تھا تو اس وقت اسٹارٹ ہوئی تھی. اور اسٹوائسزم میں یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں 2 قسم کی چیزیں ہیں، the things you can control and the things you cannot control.
تو وہ کہتے ہیں کہ آپ جو چیزیں کنٹرول کر سکتے ہیں کچھ چیزیں کنٹرول نہیں کر سکتے. جو چیزیں کنٹرول نہیں کر سکتے جیسے ویدر ہے آپ نہیں کنٹرول کر سکتے, آپ امریکہ کا جو پریزیڈنٹ ہے اس کو نہیں چینج کر سکتے, آپ مطلب آپ بہت سی ایسی چیزیں جو نہیں کر سکتے, لیکن کچھ چیزیں آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ فوکس کریں ان چیزوں پر جن کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. اور نمبر 1 چیز جو ہے جس کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں وہ آپ کا اپنا ایٹیچیوڈ ہے. آپ اپنے ایٹیچیوڈ کو جو ہے بدل سکتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے آپ کا اپنا ایٹیچیوڈ پازیٹیو ہونا چاہیے. آپ کا اپنا ایٹیچیوڈ جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ میں اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کروں. آپ اپنے آپ پر اپنی ذات کے اوپر جو ہے سب سے زیادہ فوکس کریں اور اس کو امپروو کریں. جب آپ اور ایسی چیزیں جو کہ آپ اپنے ارد گرد لا سکتے ہیں, چینج کر سکتے ہیں, ان کو تو کر سکتا ہے نا آدمی. اگر میں اس کمرے میں چاہوں یار میں اس کمرے کی تھوڑی سی میں سیٹنگ آپ بدلنا چاہیں تو آپ کر سکتی ہیں کہ آپ کے کنٹرول میں ہے. سر بدلی ہے سیٹنگ ہم نے. نہیں ویسے مزاق کر رہا ہوں, بہت اچھی میں سچ بتا رہی ہوں سر نے بدلی ہے سیٹنگ. تو یہی کائزن ہے نا, یہی کائزن ہے کہ آپ جو ہے آپ نے امپروومنٹ لے کر آئیں. تو اسی طرح آپ اور بھی کوئی امپروومنٹ لا سکتی ہیں جو آپ سمجھتی ہیں. تو اس میں جو ہے نا یہ فوکس کریں زندگی کے اندر ان چیزوں پر جو کہ آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. سر بہت اچھی بات کہی آپ نے. آپ کتاب بھی لکھیں سر ایک. وہ میں لکھ رہا ہوں. ضرور آپ لکھ رہے ہیں. ہاں جی بالکل آپ کو لکھنی چاہیے, اور میرے خیال سے 2-3 کتابیں لکھنی چاہیے. ایک تو زندگی گزارنے کے سنہری اصول ٹائپ کوئی کتاب لکھنی چاہیے, اور دوسرا یہ کہ ہم معاشرے میں کس طرح سدھار پیدا کر سکتے ہیں, اور تیسری پولیس کے لیے اسپیشلی ان کے لیے, اور ان کے سلیبس میں شامل کر دیجیے آپ یہ چیزیں, کیونکہ اگر یہ سلیبس میں ہوگا اور تو یہ بڑا اچھا رہے گا. اچھا ایک چیز اور سر میں آپ کو آپ کے توسل سے میں اور سجیشن دینا چاہوں گی جو مجھے لگتا ہے. جہاں تک آپ نے ٹریفک کی بات کی کہ آپ نے ٹریفک کے لیے اتنی امپروومنٹ کی, وہ ٹریفک پولیس کے لیے اور سارا کچھ تھا نا, لیکن وہ شہری جو گاڑی چلاتے ہیں, جو سڑک پر آتے ہیں, ان کے لیے کیا آپ لوگوں نے کام کیا؟ ایک چیز میں یہ جاننا چاہوں گی. دوسرا سجیشن میں یہ دینا چاہوں گی جس روز ہمارا وہ لائسنس لینے والا دن ہوتا ہے, پہلے والا دن نہیں جس دن ٹیسٹ ویسٹ ہوتا ہے, جب ہمیں ایک تاریخ دی جاتی ہے کہ آپ جی فلانی تاریخ کو آپ آ کے اپنا لائسنس لے جا سکتے ہیں, اس دن 1 گھنٹے کا ایک چھوٹا سا ورک شاپ ہونا چاہیے, چاہے آدھے گھنٹے کا رکھیں, جس میں ان کو ٹریفک رولس, ان کو سڑک پہ چلنا, سڑک پہ گاڑی پارک کیسے کرنا ہے, کس کو کب جگہ دینی ہے, ایمبولینس آ رہی ہے تو کیا بیہیویئر ہونا چاہیے, ایک خاتون آ رہی ہیں, کسی کو جلدی ہے, جلدی جانا چاہتا ہے, وہ آپ کو لائٹس دے رہا ہے تو کیسے آپ کو بیہیو کرنا چاہیے, یا آپ فاسٹ لین میں ہیں تو پلیز خدا کے لیے 30 کی اسپیڈ سے نہ چلائیے. وہ فاسٹ لین کا مطلب یہ ہوتا ہے جن کو جلدی ہے یا جو تیز رفتار سے جانا چاہتے ہیں وہ اس میں گزر سکیں. وہ آگے والی گاڑی 30 کی رفتار سے ہلنے کا نام ہی نہیں لیتی. آپ اس کو ہارن دیں, آپ اس کو لائٹس دیں, آپ کو جلدی ہے, کوئی ایمرجنسی ہے. سو اس کے اوپر بھی میرے خیال سے تھوڑا سا آپ کو کرنا چاہیے کہ کوئی چھوٹا سا ایک ورک شاپ ٹائپ ہو جو اس دن آنے والے لوگوں کو, چاہے آپ ویژول اسکرین پہ لگائیں اور ختم کریں, کچھ چنکس رہ جائیں گے ان کے ذہن میں, تو میرے خیال سے جو ٹریفک رولز ہیں وہ اچھے سے فالو کر سکیں گے. سر بہت بہت شکریہ تشریف لانے کا. سر کوئی میسج دینا چاہیں گے آپ ہمارے دیکھنے والوں کو؟ میں بس اینڈ میں یہی بتانا چاہوں گا کہ زندگی کا جو دو مقصد ہیں, ایک ہے اندرونی اور ایک ہے بیرونی. بیرونی مقصد ہم سب بیرونی مقصد کے لیے کام کرتے ہیں. ہم نے پیسہ کمانا ہے, ہم نے دنیا کے اندر کوئی اسٹیٹس آپ کو ہونا چاہیے, آپ نے شادی کرنی ہے, آپ کی گاڑی ہونی چاہیے. یہ جو ہے یہ ایک بیرونی مقصد ہے جو ہر آدمی کا ایمبیشن ہے اور کوئی بری چیز نہیں ہے, ہر ایک کو کرنی چاہیے. لیکن ایک اندرونی مقصد ہے جو کہ روحانی مقصد ہے, وہ ہر انسان کا ہونا چاہیے. اور وہ ہے کہ آپ نے جو ہے کیسے دوسرے آدمی کی مدد کرنی ہے, دوسرے آدمی کی زندگی کو آسان کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑا روحانی مقصد یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے زندگی کے اندر کیسے جو ہے سفرنگس کو کم کرنا ہے. اور جب آپ یہ سفرنگ سے دوسروں کی کم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی اپنی سفرنگ سے کم کرتا ہے. یہ اٹس لائک اے بومرنگ ایفیکٹ. جب آپ کوئی چیز پھینکتے ہیں وہ آپ کے ہاتھ میں آ جاتی ہے اور وہ کئی زیادہ میگنیچیوڈ سے آپ کے ہاتھ میں آتی ہے. آپ پیسے دیں گے تو آپ کے پاس گھوم کے واپس آئیں گے, اور کئی زیادہ چیریٹی میں پیسے دیں گے تو آپ کے پاس آ جائیں گے پیسے. اگر آپ عزت دیں گے تو عزت آئے گی. آپ کسی کی سے محبت کریں گے تو محبت آئے گی آپ کے پاس گھوم کے واپس. تو یہ جو ہے جب بھی آپ دوسروں کے سفرنگ کو کم کریں گے, اور یہ جو انر پرپز آف لائف ہے یا جو اندرونی پرپز آف لائف جو روحانی پرپز ہے, اس کو آپ کا بیک کرنا چاہیے آپ کے آؤٹر پرپز آف لائف کو. یہ جب تک آپ کے اس کے پیچھے نہیں ہوگا, سپورٹ نہیں کرے گا آپ کے آؤٹر پرپز آف لائف کو, آپ کبھی بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوں گے, کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے. تو ہمیشہ جو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے انر پرپز آف لائف جو کہ یہ ہونا چاہیے کہ میں نے کس طریقے سے دوسروں کی مدد کرنی ہے, دوسروں کا خیال رکھنا ہے, دوسروں کی سفرنگ کو کم کرنا ہے, یہ آپ کا پیچھے ہونا چاہیے آپ کے ایکچوئل ایمبیشنز کے پیچھے, جو کہ آپ دنیاوی ایمبیشنز ہیں ہماری.
लवली मैसेज सर, इट वॉज प्लेजर हैविंग यू, सीरियसली बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का. सो व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता ही है, हमारे पास होती हैं नाइला, जो हमारे साथ करती हैं एक सेगमेंट खाना ख़जाना, और वो बताती हैं कि अपने किचन के अंदर ही हमारे पास कितनी सारी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिनसे हम इलाज कर सकते हैं, जिनको हम किस किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं. सो सर को कहते हैं खुदाफिज, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे और नाइला हमें ज्वाइन करेंगी. वेलकम बैक एवरीवन. आज डॉक्टर साहब के साथ मुलाकात बहुत ही अच्छी रही. उन्होंने बहुत ही अच्छी बातें की. बड़े नफीस इंसान हैं लेकिन साथ साथ बड़े लाइवली हैं. उनकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी और काफ़ी उन्होंने पॉजिटिव वाइब्स भी थ्रो की. अब बात आ जाती है खाने की. जी हाँ, जो हमारा हम सबका फेवरेट सेगमेंट है, ख़ास तौर पे मेरा खाना ख़जाना, जिसमें हमारे साथ नाइला मौजूद होती हैं और हर बार एक नई चीज़ लेकर आती हैं. अस्सलाम वालेकुम नाइला. वालेकुम अस्सलाम. आज आप ऑरेंज लेके आई हैं और ख़ुद भी ऑरेंज है. एक्चुअली वो गाजर वाले प्रोग्राम के बाद मुझे इतने अच्छे फीडबैक आप लोगों ने दिया तो कि मुझे लगा कि हमें इसको आगे सिलसिले को बढ़ाना चाहिए. और चूँकि किन्नू का मौसम भी है तो, और बल्कि जा रहा है, अब एक आध माह में किन्नू ख़त्म हो जाएगा, आउट हो जाएगा. फिर वो कोल्ड स्टोरेज वाले किन्नू निकल आते हैं जो कि इतने फ़ायदेमंद नहीं होते. ये फ्रेश जो किन्नू थे, मैंने सोचा इस पर एक प्रोग्राम कर लिया जाए. कीनू का रंग वैसे ही इतना खूबसूरत होता है और आज आपने ड्रेस भी बिल्कुल कीनू वाला ही पहना हुआ है, कीनू के रंग का, बल्कि उससे ज़्यादा खूबसूरत कलर है. ये रस्ट सा कुछ कलर है ना, बहुत अच्छा लग रहा है ये. मुझे ऑरेंज येलोश कलर बहुत पसंद है. अच्छा. मैं हमेशा से कोशिश करती हूँ, जब मैं थोड़ा फ्रेश लगने लगूँ तो मुझे लगता है कि मुझे ये कलर पहनना चाहिए. जैसे बिल्कुल ये ऐसे ही है जैसे कि हम किन्नू खाते हैं तो एकदम फ्रेश हो जाते हैं. कीनू में विटामिन सी वाफिर मिकदार में मौजूद होता है, बट आई एम श्योर इसके अलावा भी ढेर सारा ख़जाना इसमें मौजूद होता है. ज़रा एक्सप्लेन करें कि क्या क्या चीज़ें होती हैं. बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं. किन्नू में विटामिन सी है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, फोलिक एसिड है, और ये हर एज, हर बंदे बच्चे सबके लिए बहुत अच्छा है. लेकिन जैसे जहाँ इसकी बहुत सारी खूबियाँ हैं, वहाँ इसके साथ एक मसला ये है कि अगर हम इसको ओवर ईटिंग करते हैं, जैसा कि हमारे यहाँ एक रिवाज है कि गर्मियों में, सर्दियों में दोपहर में धूप में बैठ जाती हैं ख़वातीन और एक वक्त में 5-5, 6-6 किन्नू खा लेती हैं. तो ये गॉसिप्स होती रहती हैं और कीनू जो है साथ चलते रहते हैं. ये बिल्कुल गलत बात है. किन्नू में बेशक इसमें जो इतना कुछ है कि हम इसको खा सकते हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा बिल्कुल नहीं खाने चाहिए. इसमें फाइबर है पर डे फाइबर है जो हमारे फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है. अगर हम 1-2 किन्नू खा लेते तो बहुत देर तक हमें लगता है कि हमने कुछ खाया हुआ है और हमें भूख नहीं लगती. लेकिन उसके साथ साथ इसमें फ्रुक्टोज, फ्रूट शुगर बहुत ज़्यादा है, तो जो शुगर के पेशेंट हैं उनको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए. और सबसे जो चीज़ जो ज़रूरी है वो ये है कि लोग इसका जूस बहुत निकाल के पीते हैं. अब 1 गिलास जूस में तकरीबन 5 किन्नू 6 किन्नू आराम से डल जाते हैं, या मौसमी या माल्टा जो भी लेने. तो वो हमें सिर्फ शुगर ही हमारे बॉडी में जाती है, बाकी जो उसका फाइबर है, बाकी जो उसकी चीज़ें हैं वो तो हमारी साइड पे हो जाती हैं. तो वो हमारे लिए ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है. पोटेशियम निकल जाता है जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है. और जैसे मैंने गाजर के बारे में बताया था, इसी तरह मैं किन्नू के बारे में कहूँगी कि किन्नू के छिलके, किन्नू के बीज, हर चीज़ हम लोग यूज़ कर सकते हैं भी और फ़ायदा उठा सकते हैं. चलिए, छिलकों का तो ये है कि वो उपटन वगैरह बनता है इसका, और काफ़ी विटामिन सी फायदेमंद है. क्रीम बन जाती है इसकी. विटामिन सी सीरम बन जाता है इसका छिलके से. तो ये आप आज बताने वाली रेसिपी सीरम की? मैं बिल्कुल आज आपको बताऊंगी सारा कुछ, और हम इसको लेके चलेंगे. लेकिन उससे पहले ये बताऊंगी कि अगर आपने किन्नू खाना है तो बस आप एक वक्त में 2 किन्नू खाइए, या अगर जूस पीना है तो कोशिश कीजिए, अगर आप वेट कॉन्शियस हैं तो आप इसका जूस ना पिएं, क्योंकि उतनी शुगर हमारी बॉडी में चली जाती है जितनी हमारे लिए ज़रूरी नहीं होती. लेकिन लोगों का ये समझना है कि बाज़ार से खड़े हैं तो किन्नू का जूस पी लें. ऐसा नहीं करना. दूसरी बात ये कि किन्नू 5 बजे के बाद मत खाएं. किन्नू आपको बहुत देर तक फ्रेश रखता है, आपकी रात की नींद हो जाती है. अच्छा, तो इतना ज़्यादा एक्टिव कर देता है. बिल्कुल एक्टिव कर देता है. आपका ब्रेन सेल्स इतने एक्टिव हो जाते हैं कि तकरीबन 8 से 10 घंटे आप बहुत एक्टिव रहते हैं. मतलब अर्ली मॉर्निंग आप खाएं, आपका सारा दिन बहुत अच्छा गुजरता है. और उसके बाद स्नैक के तौर पे आप ले सकते हैं. फीलिंग ऑफ फुलनेस का एहसास होता है. पोटेशियम इसमें इतना ज़्यादा है, आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, आपकी शुगर को रेगुलेट करता है. लेकिन फिर वही बात है कि लिमिट में रह के खाएँ. अगर हम इसका सीरम बनाने की बात करें कि हमें इसका सीरम बनाना है, तो आप एक किन्नू लेके इसको हल्का सा ना कद्दूकश पे छिलके को कश कर लें ऐसे. उसके बाद आपने किन्नू का ऑयल लेना है. ऑयल बनाने का तरीका भी मैं आपको बता दूंगी. किन्नू का ऑयल वैसे बाज़ार से मिल भी जाता है. उसमें आप ये जो इसके कश किया हुआ छिलका है आप डाल के रखते हैं 3 से 4 दिन तक. अब उसको उस ऑयल के अंदर डाल के रखते हैं 3 से 4 दिन तक. आपने इसको धूप में नहीं रखना, ब्लैक किसी
काली जगह पे जहाँ सूरज की रोशनी ना पहुँचे या मतलब ये रूम लाइट्स में ना हो, कहीं, हाँ रूम जी, में रूम में कहीं किसी ड्रॉर में रख रखते लें। हैं और फिर आप इसको निकाल के आप इस्तेमाल करें, आप देखिएगा आपकी स्किन दिनों में चमक जाएगी, क्योंकि वो टोटली विटामिन सी है जो आपकी स्किन को मिल रहा है। मतलब कि ऑयल लेके उसके अंदर ये कद्दूकश करके हाँ छिलके जी, उसमें डाल के उसको डाल छोड़ दें उसको और फिर वो छोड़ दें। ऑयल यूज़ करें। वो तो वो ऑयल कैसे ड्रॉप्स आप फेस पे ड्रॉप्स आप लगाएं? रात में लगा लें, दिन में लगा लें, जैसे अच्छा। आपको विटामिन सी वैसे रात को ही ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अगर जब अच्छा। उस पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो आप टैन हो जाते हैं, स्किन आपकी थोड़ी टैन हो जाती है। उसके अलावा अगर आपने विटामिन सी क्रीम बनानी है तो आपने छिलके लेके इनको अच्छी तरह धो लें और उसको ग्राइंड कर लें ब्लेंडर में डाल के। फिर आपने लेना है बालाई, जो आपको आराम से मिल जाती है, आप अपने दूध से भी उतार सकते हैं। आधा कप बालाई उसमें डाल दें, अच्छी तरह इन चीज़ों को ब्लेंड करके आप रख लें। आप यकीन कीजिए इतनी बेहतरीन विटामिन सी क्रीम आपके घर में तैयार हो जाएगी, जो शायद आपको बाहर हज़ारों रुपए की मिलेगी, फिर भी आप उसमें डाउट ही ढूंढी कि इसमें कितना और side परसेंट effects? विटामिन सी है। और साइड इफेक्ट्स अलग होते हैं क्योंकि प्रिजर्वेटिव्स और तरह तरह के Exactly, केमिकल्स जो हैं वो डले हुए होते हैं, लेकिन ये तो आपके अपने हाथ की हाथ बनी की बनी हुई हुई है और आप इसको organic। फ्रिज में रख के 15 दिन आप इसको यूज़ कर सकते हैं। 2 किन्नू के छिलके ले लें और आधा कप बालाई ले लें और आप लगा के देखिए, कोई उसमें स्मेल बैड स्मेल नहीं आती, कोई ऐसी चीज़ नहीं है चिप चिप का, ऐसा यही हमारा होता है ना कि बहुत चिपक रहा है स्किन पे, वो कोई एहसास नहीं होता। तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये तो वाकई खाना खजाना है, सही है नाम इस सेगमेंट का कि खाना बिल्कुल। खजाना। और एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आयरन बहुत अब्जॉर्प्शन बहुत मुश्किल होती है ना, अक्सर लोगों जी, को आयरन नहीं जी। अब्जॉर्ब कर पाते। किन्नू एक ऐसी चीज़ है कि ये इसमें विटामिन सी है, विटामिन सी आयरन को अब्जॉर्प्शन में बहुत हेल्प आउट करता है। तो मेरे ख्याल में इतनी सारी खूबियाँ इसमें ये तो है। और आपने बीच के लिए भी कहा कि इसके जो सीड्स हैं उनको भी यूटिलाइज किया जा बिल्कुल। सकता है, वो कैसे होठ utilize काले हो होंगे? जाते हैं लिपस्टिक इस्तेमाल करने जी। से। विटामिन इसके जो आप निकालेंगे बीज, इकट्ठे कर लें साइड पे, उसके बाद में उनको किसी भी चीज़ में, ग्राइंडर में तो थोड़े पीसना मुश्किल होते हैं, मैं तो कूंडी डंडे में कर लेती हूँ। इसके उसमें आप बालाई या आप उसमें ग्लिसरीन शामिल कर लें और अपने होंठों पे लगाएं, 2 से 3 दिन में आपके होंठ पिंक हो जाएंगे। अरे वाह, मतलब क्या इसका छिलका, क्या इसका बीज, क्या कीनू, खुद पूरा का पूरा ही जो है वो एक। और उसके बाद इसके जो छिलके हैं उनको आप साए में खुश्क कर लीजिए। इतने सारे मैंने एक बार खुश्क किए हैं, उनको साए में आप ड्राई कर लें, धूप में नहीं रखना। और जब वो ड्राई हो जाएं तो उनमें उनको आप ना ग्राइंड करके पाउडर बना के रख लें। आपने अपने जैसे अक्सर फील होता है कि स्किन बहुत रफ़ हो रही है, डल हो रही है, बेसन में 1 चम्मच ये डालना है, 1 पिंच हल्दी डालनी है, आपका ज़बरदस्त उपटन तैयार हो गया। आप उससे एज अ फेस वॉश आप उसको यूज़ कर सकती हैं, कुछ भी नहीं करना, मिक्स करके सारी चीज़ें रख लीजिए। जैसे एक मिथ मैंने सुनी है इसके बारे में कि क्योंकि इसमें कुछ डॉट्स होते हैं, ये मिथ ही होगी प्रोबेबली, इसलिए मैं आपसे क्लियर कर जी, रही हूँ कि जो इसमें डॉट्स होते हैं, कहते हैं कि जी जब हम इसका उपटन बना के लगाते हैं तो हमारी अपनी जो स्किन के पोर्स हैं वो ओपन हो जाते हैं। क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आपको बताया, आपने इसमें मिक्स करना है बेसन और आपने इसमें हल्दी डालनी है, चंदन पाउडर डाल सकते हैं आप, इसमें मसूर की दाल का पाउडर डाल सकते हैं। तो ये आपकी बेहतरीन उपटन तैयार हो जाती है, जो हमारे से अक्सर ब्राइड्स के जैसे उनकी शादी करीब हो तो उपटन मसाज लेने आती हैं और हम उनको बाकायदा इसमें कुछ चीज़ें और भी हम अपने जो पॉलर सीक्रेट्स ऐड करते हैं और उनको हम मसाज देते हैं, तो इतना एक हसीन सी महक आती है उनके पास से और बहुत अच्छा फील होता है। सो ये जो आपने पाउडर बताया, इसको मिक्स करके वैसे ही एक बॉटल बना के अपने वॉशरूम में रख लें, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल और हो फिर सकता उसको ज़रा सा पानी डाला या के गुलाब डाला और फिर आप बिल्कुल। उसको फेस वॉश कर लें। एग्जैक्टली आपने ये सारी चीज़ें मिक्स करके इक्वल क्वांटिटी में, हल्दी थोड़ी कम डालिएगा और आप एक बॉटल बना के रख लें। सुबह जब आपने फेस वॉश करना है उससे 5 मिनट पहले फेस पे अप्लाई करें, आपके फेस पे निशान ख़त्म हो जाएंगे, ओपन पोर्स क्लोज हो जाएंगे। अगर आपको जैसे पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम आ रहा है वो आपका बतदरीज बेहतर होना, एक दिन में तो कुछ नहीं होता है, टाइम लगता है, बस हम लोग इंतज़ार नहीं कर पाते। हम कहते हैं बस आज लगाया, असर नहीं हुआ, बेकार टोटका है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऑब्वियसली हर चीज़ जो है वो टाइम लेती है, ग्रेजुअली चीज़ों का असर होता है। सो एक दिन में कोई असर नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिल्द शादाब हो जाए, निखर जाए, सो उसके लिए ज़रूरी है कि जितने भी टोटके आपके साथ शेयर कर रहे हैं हम, वो सारे टोटके आप डे बाय डे लगाएं, मतलब एक दिन छोड़ के लगाएं। ये रोज़ भी लगाया जा सकता है। इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है ना विटामिन सी है। विटामिन सी क्या है? एंटी एजिंग। आपको पता है लोग तो विटामिन सी की टैबलेट्स खाते हैं ना, विटामिन सी के इंजेक्शन लगते हैं, तो उसमें से सबसे बेहतर नहीं है कि आप 2 किलो रोज़ खा लें, 2 ऑर्गेनिक रॉ, बिल्कुल ऐसा है ना। आपके साथ और बहुत सारे मसाइल हल होंगे। सबसे बड़ी बात है जो बहुत कम लोगों को मालूम है, इसमें कैरोटीनॉइज होता है जो आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है, इससे आपकी बिनाई भी अच्छी होती है।
یہ بات بہت کم لوگوں کو پتہ ہوتی ہے. لوگ تو یہی سمجھتے ہیں گاجر کھائیں گے تو نظر آئے گا, لیکن میرے خیال میں گاجر سے زیادہ نظر کے لیے یہ افیکٹو. ہاں اچھی بات ہے. اچھا گاجر کا جوس اور اس کو ملا کے بھی پی سکتے ہیں میرے خیال سے, گاجر اور یہ لے لیں, مجھے ایک مکس فروٹ پنچ کائنڈ آف بن جاتا ہے. لیکن بس وہی بات ہوتی ہے نا, اس میں بھی گاجر کا جب جوس نکالتے ہیں تو شوگر ہی ہمارے پاس بچتی ہے, پھر اس کی شوگر میچ کر مکس ہو گئی تو آپ سوچیں جو شوگر پیشنٹ ہے ان کے لیے تو بہت نقصان دہ. تو اس سے بہتر ہے گاجر ویسے آپ کھا لیں اور ساتھ ایک کنو کھا لیں. یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کے اندر کتنے سارے بینیفٹس رکھے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. سب سے زیادہ یہ والی بات جو آپ نے کہی نا کہ ایک ساتھ 5 کینو کھا جاتے ہیں لوگ, یا جوس میں 5-6 کینو نکل آتے ہیں. مطلب آپ جب جوس نکالنے کھڑے ہوں تو ایک گلاس جو اسٹینڈرڈ گلاس ہے اس کے اندر منیمم بھی آپ کو 4 کینو تو ریکوائرڈ ہوتے ہی ہیں. لیکن ایک چیز جو میں یہاں ایڈ آن کرنا چاہوں گی کہ جو نائلہ کہہ رہی ہیں کہ جی ایکسٹرا شوگر ہو جاتی ہے, تو جو ایکسٹرا شوگر بیسکلی جو ہم انٹیک کر رہے ہیں اور ہمارا ایگزرشن نہیں ہوتا تو لا محالہ وہ ساری شوگر فیٹ میں کنورٹ ہو جاتی ہے اور آپ پھر موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں. اسی لیے وہ بار بار آپ کو منع کر رہی ہیں. لوگ کہیں گے آپس میں بھائی یہ تو منع کر رہی ہیں 2 کینو, یہ تو بڑے فائدے کی بات ہے, اور پھر بھی یہ منع کر رہی ہیں. دیکھیں ویٹ آپ کا گین ہوتا ہے, جو لوگ ویٹ کانشیس ہیں وہ بالکل اس کو 2 کنو سے زیادہ نہ لیں. پھر کنو بہت, اگر آپ بیمار ہیں, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کمزور ہوتے ہیں, بیمار ہوتے ہیں, ہاں وہ 2 کنو ایک ٹائم لے لیں. 2 کنو مطلب دن میں 4 کنو بھی لے سکتے ہیں, لیکن ایک وقت میں 4 کنو نہیں کھانے چاہیے. میں بالکل 2 صبح لے لیے آپ نے, 2 شام میں لے لیے. پھر جن لوگوں کو آئرن کی بہت ڈیفیشنسی ہے وہ کنو کھائیں اور مزے سے کھائیں. پریگننٹ خواتین جو ہیں وہ کنو جتنا مرضی کھائیں, کیونکہ ان کو تو ایکسٹرا شوگر بھی چاہیے ہوتی ہے, اور بیبی بھی بہت خوبصورت ہو جاتا ہے, چٹا گورا ہو جاتا ہے. وہ ہے ہی اتنا خوبصورت, اورنج اور اچھی چیزیں کھائیں, مطلب پریگننسی میں تو ویسے بھی آپ اچھی چیزیں تو آپ یہ کھا سکتے ہیں. اگر آپ کوئی ایسی میڈیسن لے رہے ہیں جو زیادہ کیا کہنا چاہیے آپ کو انرجی آپ کو دے رہی ہے, تو آپ اس میں ساتھ اس کو بھی ایڈ کر لیں, تو وہ آپ کو ملٹی وٹامن کے ساتھ اس کو آپ لے سکتے ہیں, وہ آپ کو زیادہ انرجی دے گی. ایک سوال آیا میرے ذہن میں, اور میرے خیال سے میرے علاوہ بھی بہت ساری جو دیکھنے والی ہماری سہیلیاں اس پار دیکھ رہی ہوں وہ بھی سوچ رہی ہوں گی کہ جو اس کا جوس نکالتے ہیں ہم, کینو کا جو جوس جو پلس وغیرہ نہیں ہوتا, جو بالکل فریش جوس ہوتا ہے, کیا ہم اس کو ڈائریکٹلی اسکن کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں, روئی سے یا کسی چیز سے؟ بالوں پہ کر سکتے ہیں, بالوں میں بھی کر سکتے ہیں اس کو اپلائی. ایک بہت اچھا سا ایک آپ کو افیکٹ ملے گا. آپ کو پتہ ہے جب بال بہت رف ہو جائیں تو جب آپ ہیڈ واش کر لیں تو ایک جگ پانی میں آپ لیمن جوس ایک سکویز کر کے اس کو بالوں میں لگائیں تو آپ کے بال بہت اچھے ہو جاتے ہیں. سیم وہی کام تو یہ بھی کرتا ہے. ایکچولی کنو, فروٹر, مالٹا, لیمن, یہ جو فروٹر ہے یا گریپ فروٹ ہے, یہ سب ایک ہی فیملی کے ہیں نا سارے. بس کنو تھوڑا میٹھا ہوتا ہے تو ہم لوگ زیادہ اس کو یوز کرتے ہیں, لیکن میرے خیال میں اتنا ہی, اگر ہم گریپ فروٹ کو دیکھیں تو وہ بھی اتنا ہی نہیں. اس میں کچھ کھٹے بھی آتے ہیں, اکثر آپ کھائیں بڑے کھٹے سے ہوتے ہیں, کچھ ہوتے ہیں جو بڑے میٹھے سے ہوتے ہیں, تو میرے خیال سے کھٹے والے جو ہیں وہ شاید زیادہ اس میں وٹامن سی ہوتا ہوگا, تو وہ اگر اسکن کے اوپر ڈائریکٹلی لگائیں تو وہ ہم لگا سکتے ہیں. تو اس میں کوئی پورز اوپن ہونا یا قسم کی کوئی چیز ایسا کچھ نہیں, جو آپ ایکنی ایگریویٹ ہو جائے یا کوئی چیز. بالکل وٹامن سی تو ہر طرح سے ہماری ایکنی کے لیے بھی بہت اچھی ہے, ہمارے کلر کے لیے بھی بہت اچھی ہے, اوور آل ہماری باڈی کے لیے. یہ اگر ہم اس کو سم اپ کریں تو اس کا صرف ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ کنو یا فروٹر یا مالٹا, یہ جو بھی چیز ہے یہ اوور آل ہیڈ ٹو ٹو ہماری باڈی کے لیے بہت فائدہ مند ہے. چاہے آپ شوگر کے پیشنٹ ہیں, چاہے آپ ویٹ ریڈیوس کرنا چاہ رہے ہیں, جب آپ اس کو کھائیں گے تو اس کا جو فائبر ہوگا وہ آپ کو فیلنگ آف فلنس دے گا, آپ کا ویٹ بھی ریڈیوس ہو جائے گا. ہم اور اتنی چیزیں, پکوڑے کھا لو, سموسے کھا لو, اس کی جگہ ایک کنو بیگ میں رکھیں, جہاں بھوک لگی چھیل کے کھا لیا, وہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے. پھر اس کے اوپر وہ جو باریک والا ایک ہوتا ہے نا, جب ہم اتارتے ہیں نیچے چھلکا سا ہوتا ہے نا اسکن, وہ اتار دیتے ہیں, وہ نہیں اتارنی چاہیے. بیسکلی فائبر تو سارا اس میں ہوتا ہے, وہ ہم پہلے اس کو نیٹ کر. یہ بڑے ذرا ویورز, یہ ویسی بات ہے, سوچنے والی بات ہے, کیونکہ جب جیسے ہی کینو کے چھلکے اترتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کا سارا فائبر علیحدہ کرتے ہیں, دیا جاتا ہے اماؤں کو یا اباؤں کو کہ بھائی پہلے اس کو صاف کر کے دیں پھر ہم کھائیں گے. تو وہ ایکچولی وہ فائبر ہے, اس کو پلیز جو ہے نہ اتارا جائے اور اس کو کھایا جائے اچھے طریقے سے. بالکل کھایا جائے, اور وہ آپ دیکھیں کہ آپ کا بڑی جلدی ویٹ بھی ریڈیوس کر دیتا ہے. ویٹ ریڈیوس کر دیتا ہے. اب تو دیکھیں اب تو یوں کم ہوں گے مارکیٹ سے سارے کینو. لیکن یہ ہے کہ بس کھائیں تو طریقے سے کھائیں. اکثر لوگ فروٹ چاٹ میں بھی اس کو نچوڑ لیتے ہیں, میں بھی ایسے ہی بناتی ہوں,
ایکچولی جو لوگ سیب نہیں, اکثر لوگ سیب نہیں کھا سکتے نا, ڈائجسٹیو پرابلم ہوتے ہیں ان کو, تو وہ کنو اور سیب کو مکس کر کے کھائیں تو وہ بھی ان کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. تو رمضان کی آمد ہے, اگر یہ رہ گئے اس وقت تک تو میرے خیال سے ضرور ہم اسی طرح سے کنو کا استعمال کریں گے. بلکہ افطار میں تو چلیں دیکھیں آپ فاسٹنگ موڈ میں ہوتے ہیں نا پورا وقت, تب تو آپ کی باڈی کو ویسے ہی شوگر کی ضرورت ہوتی ہے, شوگر انٹیک آپ لے سکتے ہیں, تب تو یو کین ہیو اٹ. لیکن اس میں بھی میں نے دیکھا ہے اکثر 2 گلاس جوس کے پی جا رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو فاسٹنگ میں تھے پورا ٹائم, سو ہم تو پی سکتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے. جو نائلہ نے باتیں بتائیں وہ بالکل ٹھیک باتیں بتائیں. آپ چاہے فاسٹ میں ہو یعنی کہ روزے کی حالت میں ہو, اس کے بعد جب آپ افطار کرتے ہیں, روزہ کھولتے ہیں, تب بھی 1 گلاس ہی جوس پئیں اس کا میکسیمم, اور اس کے ساتھ جو چیزیں لیں پھر وہ ہلکے ہاتھ سے رکھیں اگر آپ اپنے آپ کو مینٹین کرنا چاہتے ہیں, اپنی ڈائٹ کو مینٹین کرنا چاہتے ہیں. بہت اچھی چیز. ایک شوگر, یہ سردیوں میں ایک چیز اور بہت زیادہ مسئلہ ہوتی ہے کہ اکثر لوگ پانی نہیں پیتے. آپ, میرے پاس بہت ساری کلائنٹس آتی ہیں, ان کی اسکن اتنی ڈی ہائیڈریٹڈ ہو چکی ہوتی ہے, تو اگر آپ پانی نہیں پی سکتے تو آپ, یہ بہت ہائیڈریٹڈ ہوتا ہے نا, باڈی کو ہائیڈریٹ کر دیتا ہے. آپ ایک کنو کھا لیں, کنو میں بہت زیادہ ہائیڈریشن ہوتی ہے, وہ بھی آپ کی پانی کی کمی پوری ہو جاتی ہے. لیکن اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ پانی پیا نہیں جاتا, پانی کا ٹیسٹ اچھا نہیں لگتا. گرمیوں میں تو شکنجوی پی لی, کچھ پی لیا, سردیوں میں تو ہم نے یا پانی پینا یا قہوہ پینا, کولڈ ڈرنکس بھی ہماری ختم ہو جاتی ہیں. تو اس کا ایک بہت اچھا سلوشن یہ ہے کہ اگر آپ ایک جگ پانی میں کنو چھیل کر یا کاٹ کر ڈال دیں اور اس کو اپنی بوٹل مطلب ایک بنا لیں اور آپ سارا دن وہ پیتے رہیں, تو اس کا آپ کو سواد, اس کا ٹیسٹ بھی آئے گا اور آپ کے پانی بھی آپ پی لیں گے. وہ ڈیٹاکس واٹر بن جائے گا جو آپ کی اسکن کو اور زیادہ گلو بھی دے گا, آپ کی باڈی کو بھی بہت اچھا رکھے گا, تو وہ زیادہ بہتر ہے. لیکن ڈیفینیٹلی پانی کا آلٹرنیٹ کنو کبھی نہیں ہو سکتا, اس کی اپنی خوبیاں ہیں, اس کی اپنی خوبیاں ہیں. پانی پینا ضرور چاہیے, اگر آپ اس کو تھوڑا سا یہ ڈال لیں تو ایک آپ کا فلیورڈ واٹر بن جائے گا. ایک چیز اور بتائیے گا نائلہ, میں آپ سے بہت سارے سوال کر رہی ہوں کیونکہ یہ سارے وہ سوال ہیں جو کہ ہمارے جو ویورز ہیں جنرلی وہ یہ باتیں سوچیں گے اس کو دیکھ کے. جب ہم کنو کا جوس نکالتے ہیں اس وقت میں نے اکثر و بیشتر گھروں میں دیکھا ہے کہ وہ 1 چٹکی نمک اور 1 چٹکی کالا نمک اور پھر وہ جو پنک سالٹ ہوتا ہے وہ بھی اس کو ایڈ کر دیتے ہیں. تو کیا یہ جو کمبینیشن ہے یہ ٹھیک ہے اس کنو کی جوس کے لیے؟ اس کی کوئی اسپیسیفک وہ تو نہیں ہوتی کہ لائک اس کے بعد اس کی خاصیت متاثر ہوتی ہو؟ میرے تو خیال میں پیور کو پیور ہی رکھنا چاہیے. دیکھیں نمک سے کیا ہوتا ہے, واٹر ریٹینشن, ہماری باڈی میں پانی رک جاتا ہے, ہم ویسے ہی پھر موٹے ہونے لگ جاتے ہیں. تو میرے خیال میں اگر آپ اس کو پی رہے ہیں تو اس کو ٹیسٹ اگر آپ نے لینا ہے, آپ کے ٹیسٹ پر جس چیز کے یوزڈ ہوئے ہیں تو پھر آپ ضرور ڈالیں. لیکن اگر آپ نے ہیلدی اپنے آپ کو رکھنا ہے تو نمک کا استعمال کم کر دیں. ویسے بھی اگر آپ 3 سے 4 دن کسی چیز میں نمک نہ لیں, کسی چیز میں, آپ کا 3 kg ویٹ تو ویسے ہی کم ہو جاتا ہے کیونکہ وہ آپ کا واٹر ہولڈ کرتا ہے, ساری چیزیں کرتا ہے. تو یہ بات ہے کہ اگر آپ اس میں ڈال کے پئیں گے نمک تو آپ کا واٹر کو روک لے گا اور آپ کی باڈی ویسے سویل کر جائے گی. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کنو کو کنو ہی سمجھ کر کھائیں اور پئیں اور اپنا پیٹ سمجھ کے کھائیں. پھر اس کے بعد اس کے چھلکے جو ہیں آپ اس کے باریک باریک چھلکے کاٹ کے رکھ لیں. میں تو فریز کر لیتی ہوں اکثر. پھر آپ کبھی زردہ بناتے ہیں, کوئی چیز بناتے ہیں تو اس میں بھی آپ تھوڑے سے ڈال دیتے ہیں, کتنی اچھی. ہم کیسے مانیں کہ آپ زردہ بناتی ہیں اور کنو کے چھلکے ڈالتی ہیں؟ چلے آپ نے آپ کو زردہ کھلاؤ. جب آپ آئیں تو پھر وہ زردہ لے کے بھی آئیے گا نا, اور ہم دیکھیں گے کہ کنو کا آپ نے کس طرح استعمال کیا اس زردے میں. کنو کا بہت اکثر لوگ بریانی میں بھی نہیں آپ نے دیکھے اس کے چھلکے تھوڑے تھوڑے ڈلے ہوئے ہوتے ہیں, زردے میں ہوتے ہیں, کافی چیزوں میں ڈلتے ہیں اس کے چھلکے جو بہت اچھی خوشبو دیتے ہیں. اچھا, وہ اس کو ڈال کے جو شیرے میں ڈال کے پکاتے ہیں وہ آپ نے بڑا اچھا. پھر اس کے چھلکوں کا مربع بہت اچھا بنتا ہے, جیم جس کو کہتے ہیں, مارملیٹ بہت اچھا بنتا ہے, وہ بھی آپ گھر میں بنا سکتے ہیں. کہ اس کو آپ نے اسٹیم کر لیا, اس کے بعد آپ نے اپنا شوگر کا شیرہ تیار کیا چینی کا, اور اس میں اس کو ڈال کے ہلکی آنچ پہ رکھ دیا. تھوڑی دیر بعد اس کا آپ کو مل جائے گا. جیلیٹن تھوڑا سا ایڈ کر لیں اس میں, وہ ٹھیک ہو جائے گا, جیلی ٹائپ اس کا وہ ہو جائے گا. بہت ہی اچھی آپ نے انفارمیشن ہمارے ساتھ شیئر کی, اینڈ آئی ایم شیور جو ہماری دیکھنے والی ہیں, میں سہیلیوں کو بار بار اس لیے کہتی ہوں جو ہماری دیکھنے والی ہیں خواتین, وہ یہ ٹوٹ کے بڑے شوق سے دیکھتی ہیں نا, اور پھر اس کے بعد اس پہ یوٹیلائز بھی کیا جاتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے جتنا ایڈوانٹیج, مطلب میں جو سنتی جا رہی ہوں نا, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, تو میرے ذہن میں اس کو اسٹور کرنا بڑا مشکل ہو رہا ہے کہ اس کے کتنے فائدے ہیں, نقصانات کیا کر سکتے ہیں. ابھی ہم نے فائدوں پہ بات کی, اب ہم نقصان بھی بتا دیں. نقصان بھی ہے اس کا, ایک نقصان بھی ہے کیونکہ اسکاربک ایسڈ ہوتا ہے نا. اگر آپ کو اسٹمک کا کوئی پرابلم ہے یا کچھ اور پرابلم ہے تو آپ کنو کھائیں گے تو آپ کا وہ ایسیڈیٹی بہت زیادہ بڑھ جائے گی. تو اس لیے اگر آپ کو کوئی ایسا پرابلم ہے اور آپ نے کنو بھی کھانا ہے تو پھر آپ اس کا جوس نکالیں, اس میں تھوڑا سا شہد ملا, اچھا, پھر آپ اس کو پئیں تو آپ کو نقصان نہیں دے گا. اکثر آپ نے دیکھا ہے
کہ لوگ کہتے ہیں کنو کھایا تھا تو ایسے تیزابیت ہو گئی, سینہ جلنا شروع ہو گیا, تو ان کو کوئی نہ کوئی اسٹمک کا پرابلم ہوتا ہے. دیکھیں اگر ہمیں کہیں زخم ہو جاتا ہے, ہم اس پہ ایسڈ تو نہیں ڈالیں گے نا, ہم اس پہ ایسی کوئی چیز لگائیں گے جس سے کولنگ کا احساس ہو, وہ ٹھیک ہو جائے, سودنگ سا ہو. لیکن کنو جو ہے اگر آپ کو اس میں ایسڈ اتنا ہوتا ہے, اسکاربک ایسڈ, جو آپ کے اسٹمک کو ڈیمیج بھی کر سکتا ہے. اوہو, آپ نے اتنی اچھی انفارمیشن دی ہے, اور اچھا کیا کہ آپ نے اس کے جو ڈس ایڈوانٹیج ہے وہ بھی بتا دیا کہ جن کو جو لوگ شوق سے کھا رہے ہیں وہ آپ کی بات سن کے کھائیں اور پھر وہ کہیں ہائے میرے پیٹ میں درد ہو گیا, انہوں نے بتایا تھا, تو یقیناً آپ کے اسٹمک میں آلریڈی کوئی پرابلم ہوگا جس کو انہوں نے کلیئر بھی کر دیا ہے. بہت بہت شکریہ نائلہ تشریف لانے کے لیے, اور ہمیشہ کی طرح واقعی آپ نے پروف کیا کہ کھانا خزانہ ہے, اور ہم نیکسٹ سیگمنٹ تک کے لیے جو ہے وہ ڈیسپریٹلی اینڈ اینکشیسلی ویٹ کریں گے کہ اب جو کھانا خزانہ کا جو ٹاپک آپ لے کر آئیں گے اس میں آپ کیا چیز لے کے آئیں گی. تھینک یو ونس اگین. سو ویورز, آپ نے دیکھا کہ آج ہم نے ڈاکٹر صاحب سے کتنی مزیدار گپ شپ کی, اس کے بعد ہم نے نائلہ کے ساتھ کینو کے فوائد جانے. مجھے تو بہت مزہ آیا. کیا آپ نے انجوائے کیا؟ لکھ بھیجیے اپنے فیڈ بیکس, ہمارا ای میل ایڈریس آ رہا ہے اسکرین کے اوپر. آپ کو کیا اچھا لگا, کیا برا لگا, آپ کے فیڈ بیکس ہماری سر آنکھوں پر. نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے مجھے اور میری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.